अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए प्रोफेसर ख़ान यानी सीज़न 2 ऑफ प्रोफेसर शाह एपिसोड नंबर 2 लेकर आई हूँ बाय ज़न्नून राइटर। चले स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आई होप आप लोगों को नावल अच्छा लग रहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी और बरीरा की मुलाकात याद करता वो हंसकर बोला था। रोहान ने खा जाने वाली नज़रों से इसे घूरा था। अपनी बकवास बंद रखो आदिल। वो पानी की बोतल उठाकर मुंह से लगाता बोला था, तुम तो एक्चुअली किसी मिस्ट्री जॉब पर थे मिस्ट्री जॉब पर थे ना, फिर अचानक वापस कैसे आ गए? आदिल ने संजीदा होते कहा था। मैंने छोड़ दी। वो पानी की बोतल पर गिरफ्त मजबूत करता बोला था। आदिल पुरसोच निगाहों से इसे देख रहा था। तुम भी अपनी मदर के साथ बिजनेस क्यों नहीं संभाल लेते? ये जॉब जो तुम कर रहे हो, आराम से अपना बिजनेस संभालो और मुझे करो। आदिल ने कुर्सी पर बैठते इसे मुफ्त में मशवरा दिया था। 2 मिनट के लिए तुम्हारी ज़बान बंद नहीं हो सकती? वो खासा दबकर बोला था। ओके ब्रो। वो चुप करता आराम से टेक लगा कर बैठ गया था। तुम्हें कैसे पता चला तुम बरीरा को पसंद करते हो? इसने अचानक पूछा था। जब से जॉब छोड़कर आया था एक अजीब सी बेचैनी थी। बार बार आंखों के आगे दानीन का चेहरा आ रहा था। लगता है हमारे लड़के को भी कोई लड़की पसंद आ गई है। वो तंजिया हंसकर बोला था। रोहान ने पानी की बोतल उठाकर इसके चेहरे की तरफ फेंकी थी, जो एक ही झटके में आदिल खींच कर कैच कर चुका था। शट अप, जो पूछा है इसका जवाब दो, वरना मैं बरीरा से खुद पर्सनली पूछ लूँगा। रोहान की बात ने इसे गुस्सा दिला दिया था। वो एकदम उठ खड़ा हुआ। मेरी बीवी से दूर रहा करो। इसे संजीदगी से रोहान को इग्नोर किया था जिसने सर झटका था। जो पूछा है इसका सीधा सीधा जवाब दो, रोहान ने आंखें घुमाते हुए कहा था। जब आप किसी को चाहते हैं तो आपका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। मुकाबिल को हर वक्त अपने सामने देखने का दिल करता है। कोई गैर इसके साथ या पास हो तो बर्दाश्त नहीं होता। आदिल सादा से अल्फाज में जवाब बोला था। ओके अब जाओ। रोहान ने हाथ के इशारे से इसे जाने का कहा था। आदिल आंखें घुमाता बोतल वापस इसकी तरफ फेंकता मुड़ गया था। वो ड्यूटी पर जाने से पहले इसे मिलने आया था। वो सीधा पुलिस स्टेशन गया था। अब अंकल ठीक हैं? इफ़रा ने इसके फ्रेश होकर निकलते पूछा था। वो हंकारा भरता बेड पर बैठने के अंदाज में लेटी इफ़रा की गोद में मुंह छुपा गया था। कुछ हुआ है शाहजेब? इसने नरमी से अपनी उंगलियां शाहजेब के बालों में चिल्लाते पूछा। मैंने इन्हें माफ़ कर दिया इफ़रा, वो भारी आवाज़ में बोला था। इफ़रा ने ना समझी से देखा था। ज़रूरत से ज़्यादा टेंस लग रहा था। कैसे माफ़ कर दिया अंकल को? जवाबन शाहज़ेब ने हंकारा भरा था। आप अगर दिल से माफ़ नहीं कर सकते तो ज़बान से भी नहीं करना चाहिए था। इफ़रा इसकी हालत समझती बोली थी। वो मुझ पर कभी यकीन नहीं करेंगे और इनकी हालत ऐसी नहीं कि अब इन्हें स्ट्रेस दिया जाए। वो लब भींच कर सपाट लहजे में बोला था। इफ़रा ने इसका चेहरा थाम कर अपनी गोद से उठाया था। मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ शाहज़ेब। वो नरमी से इसकी ब्रेड पर हाथ फेरते इसकी काली गहरी आंखों में देख कर बोली थी। शाह ने इसकी गर्दन में हाथ डालते इसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया था। तो मेरे लिए एक ऐसा मौजा हो जिसका जितना शुक्र अदा करूं कम है। शाह ने इसके माथे पर शिद्दत से अपने लब रखते हुए कहा था। इफ़रा ने इसका हाथ थामकर मुस्कुराते हुए होंठों से लगाया था। अब टेंशन मत लें, आप थक गए होंगे, सो जाए। इफ़रा के बोलने पर वो दोबारा अपना सर इसकी गोद में रख चुका था। इफ़रा की नरम उंगलियों का सरसराता लम्स महसूस करके वो चंद लम्हों में ही सो गया था। नूर क्या हुआ? आजकल खाने के लिए भी बाहर नहीं निकलती? सुबह के वक्त नूरे को नाश्ते पर मुसलसल गैर मौजूदगी को देखते शाहजेब इससे बात करने रूम में आया था। मेरे दिल नहीं करता सबके साथ खाने को। इसने अपने बैग में चीज़ें डालते बिना शाहजेब की तरफ देखते कहा था, जबकि इसके यूं फिक्रमंदाना अंदाज से इसे अंदर ही अंदर खुशी महसूस हुई थी, जो इसने चेहरे पर वाज़ेह नहीं होने थी। क्या किसी ने कुछ कहा था तुमसे? इसका इशारा फातिमा बेगम की तरफ था। नूरे ने हल्के से नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस लेट हो रहा है, बाद में बात करेंगे। वो टाइम देखती तेज़ से बाहर की तरफ बढ़ गई थी। वेट नूरे, आज मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ कर आऊँगा, शाहजेब ने इसे रोकते कहा। इसकी ज़रूरत नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी। नूरे ने धीरे से सर हिलाते नरम आवाज़ में कहा था। मैं 2 मिनट में कीस लेकर आ रहा हूँ, तुम जब तक नीचे आ जाओ। बाबा से बात कर लो, कल रात इनकी काफ़ी तबीयत ख़राब थी। इसने मीर शाह की बजाय बमुश्किल बाबा का अल्फाज अदा किया था। नूरे ने हैरत से इसे देखा था। इसे किसी ने बताया नहीं था मीर शाह की तबीयत ख़राब है। वो सर हिलाती नीचे मीर शाह से बात करने चली गई थी। मीर शाह से इनकी सेहत के बारे में पूछते नूरे ने पूरी तरह फातिमा बेगम को नज़रअंदाज कर दिया था। शाहजेब के नीचे आते ही वो यूनि के लिए निकल गई थी। शाजी ने सुबह ही कुछ छोटे कमरे छोटे कमरे मंगवाए थे, जो इसने ग्राउंड की पिछली तरफ कैमरे सॉरी
پچھلی طرف خود لگانے کا سوچا تھا۔ کل وہ نورے سے شخص کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا مگر غصے میں اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ کالی شلوار قمیض کے ساتھ اسکن کلر کا کوٹ پہنے وہ انتہائی پرکشش لگ رہا تھا۔ گورا رنگ اور تیکھے نئے نقوش بہت سی نظروں کو اپنی جانب متوجہ کر رہے تھے۔ آج یونیورسٹی کے بعد اس کا ارادہ حیدر سلطان سے ملنے کا تھا جو بہت دنوں سے اسے اپنے فارم ہاؤس پر بلا رہا تھا۔ وہ جانا تو نہیں چاہتا تھا مگر حیدر سلطان نے کچھ مال منگوایا تھا، وہ اسے دکھانا چاہتا تھا۔ اسے پتہ چلا تھا ایک ہفتے تک چیئر پرسن واپس یونیورسٹی لوٹنے والا ہے۔ اسے ختم کرنے کا پلان بناتے وہ پہلے ہی ساری پلاننگ کر چکا تھا، بس اب اسے اس شخص کا انتظار تھا۔ آج وہ لیکچر سے 5 منٹ پہلے ہی کلاس روم سے آ چکا تھا۔ ابھی چند ایک اور اسٹوڈنٹ ہی کلاس میں موجود تھے۔ وہ لیپ ٹاپ کھولتا لیکچرز کی سلائیڈز نکالنے لگا۔ کلاس کا ٹائم ہوتے ہی اسٹوڈنٹ کلاس روم میں آنے لگے تھے۔ سونیا تو سب سے پہلے آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ نورے نے کلاس میں داخل ہوتے شاذل کو دیکھ کر منہ گندا سا بنایا تھا۔ کل کی چائے کا ذائقہ محسوس کر کے اس نے جھرجھری محسوس کی تھی۔ وہ اسٹیپ لیتی پیچھے ڈیسک پر جا رہی تھی جب اپنی سوچوں میں گم وہ سونیا کو ٹانگ آگے کرتے دیکھ نہ پائی اور بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ اس کی تھوڑی ٹیبل کے کونے پر زور سے لگی تھی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ شاذل جو کن اکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا وہ فوراً چوکا تھا۔ سونیا کی حرکت وہ دیکھ چکا تھا۔ اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھتی وہ تیزی سے سیدھی ہوئی تھی۔ تکلیف سے اس کے سر میں ٹیسیں اٹھتی محسوس ہونے لگی تھی۔ خون تیزی سے اس کی تھوڑی سے نکلتا زمین پر گرنے لگا تھا۔ نورے وہ تیزی سے اس کی جانب بڑا تھا۔ کوٹ کی جیب سے اپنا رومال نکالتے اس نے نورے کے ہاتھ ہٹا کر وہاں سے زور سے دبایا تھا۔ ساری کلاس پریشانی سے نورے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے زور سے دبا کر رکھو۔ اس کا بازو تھامتے تیزی سے اسے کلاس سے باہر لے جاتے شاذل نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ یونیورسٹی میں کوئی ایسا انتظام نہیں تھا کہ اس کی تھوڑی پر لگے زخم کا علاج ہو پاتا۔ وہ اسے یونیورسٹی سے کچھ دور ہاسپٹل لے کر جا رہا تھا۔ مما مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ بھیگی آنکھوں سے اس کے ساتھ چلتی بول رہی تھی۔ تکلیف سے اس کا نچلا ہونٹ کانپ رہا تھا۔ شاذل نے اس کی سن کر جبڑے پیچھے تھے۔ سونیا کی حرکت پر وہ اچھے سے سبق سکھانے کا سوچ رہا تھا۔ جسٹ کام ڈاؤن۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر نورے کو بٹھاتے شاذل نے تیزی سے کہتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ میں نے کہا تھا اسے زور سے پکڑ کر رکھو۔ وہ رومال کو اس کی تھوڑی پر ڈھیلا دیکھ کر غصے سے بولا تھا۔ خون اس کی تھوڑی سے نکلتے اس کے اسکن کپڑوں پر گرنے لگا تھا۔ مجھے درد محسوس ہوتا ہے دبانے سے، وہ کانپتی آواز میں بولی تھی۔ شاذل نے اس کا چہرہ تھام کر اسے اپنی طرف جھکاتے زور سے رومال اس کے زخم پر دباتے اس کے چہرے پر گرفت مضبوط کر لی تھی۔ تکلیف سے مچلتے نورے نے اپنے ناخن اس کے ہاتھ میں زور سے گاڑے تھے۔ مجھے جانے دیں، چھوڑے میرا چہرہ، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ کانپتی آواز میں چیخ رہی تھی۔ گاڑی کو ایک ہاتھ سے چلاتے شاذل نے اس کی جانب مڑتے سخت نظروں سے اسے گھور کر اس کا منہ بند کروا دیا تھا۔ اسے ہاسپٹل جانے کا سفر میلوں کا لگ رہا تھا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی شاذل نے اسے تیزی سے کھینچ کر اندر سے نکالا تھا۔ نورے نے کافی گہرا زخم تھا، اسے تھوڑی پر ٹانکے لگے تھے۔ سٹیچز لگوانے کے دوران وہ سختی سے شاذل کا ہاتھ تھامے رہی تھی۔ شاذل گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جو آنکھیں زور سے میچے ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ اسے بے ساختہ سونیا پر شدید غصہ آیا تھا۔ اسے ڈین کی کال بھی آ چکی تھی اور وہ انہیں ساری بات بھی بتا چکا تھا۔ تھینک یو۔ سٹیچز لگوانے کے بعد شاذل کا ہاتھ چھوڑتی ہی وہ نظریں جھکائے دھیمی آواز میں بولی تھی اپنے گھر کال کر دو، تمہیں لے جائیں گے، اس حالت میں تم یہ کلاسز اٹینڈ نہیں کر سکتی۔ شاذل نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ نورے نے سر ہلاتے ڈرائیور کو کال کی تھی۔ وہ شاہزیب کو نہیں بلا سکتی تھی اور نہ ہی اس کا نمبر نورے کے پاس تھا۔ یہ سونیا کی وجہ سے ہوا ہے، وہ ڈرائیور کو کال کرنے کے بعد غصے سے منہ پھلا کر دھیمی آواز میں بولی تھی۔ اگر تم اپنی نظریں آسمان کی بجائے زمین پر رکھ کر انسانوں کی طرح چلتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ شاذل سرد لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بے رخی کا اندازہ اسے دیکھتے ہی ہو گیا تھا۔ آپ اس حالت میں بھی مجھے ڈانٹیں گے؟ ایک تو مجھے چوٹ لگی ہے اور جس کی وجہ سے لگی ہے اسے ڈانٹنے کی بجائے مجھے ہی بول رہے ہیں۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ شاذل کا ڈانٹنا اسے تیش دلا گیا تھا۔ شٹ اپ، شاذل نے سرد نظروں سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ نورے ایک دم چپ ہو گئی تھی۔ شاذل نے اسے اسی لیے چپ کروایا تھا تاکہ زیادہ بولنے سے اس کی چین میں تکلیف نہ ہو۔ ڈرائیور کے آنے کے بعد نورے گھر چلی گئی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے یونیورسٹی چلا گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ابھی تک نورے کے زخم کا خون لگا تھا جسے وہ نظر انداز کر گیا تھا۔ کیا قدر و تمیز نام کی چیز نہیں ہے تم میں؟ وہ غصے سے پنکارا تھا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ آج تمہاری وجہ سے نورے کو چوٹ لگی ہے، ابھی تو بحث ہوگی، اس کی آنکھ یا سر پر بھی چوٹ لگ سکتی تھی۔ ابھی تو بچت ہوگی، اس کی آنکھ یا سر پر بھی چوٹ لگ سکتی تھی۔ شاذل نے واپسی یونیورسٹی آتے ہی سونیا کو اپنے آفس میں بلایا تھا۔ سونیا اس کی اونچی آواز سن کر بری طرح ڈر گئی تھی۔ سر میری غلطی نہیں ہے، وہ دیکھ کر نہیں چل رہی تھی۔ سونیا نے بنا شرمندہ ہوتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اسے دیکھتے شاذل نئے سرے سے غصہ آیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا میرے پاس آنکھیں نہیں؟ میں نے خود دیکھا تھا نورے کو جان بوجھ کر تم نے گرایا ہے اور اس کی سزا بھی تمہیں ملے گی۔ شاذل سرد لہجے میں پنکارا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ سزا کے بارے میں سنتی معصوم بنتی بولی تھی۔ شاذل نے غصے سے اسے
देखा था जो इंतहाई चालाक लोमड़ी लग रही थी। मासूमियत का तो दूर दूर तक इससे कोई ताल्लुक नहीं था। शट अप, डीन के ऑफिस में जाओ, एक हफ्ते के लिए मेरी क्लास में मत आना, वो गुस्से से बोला था। सोनिया ने दांत कचकचा कर लब भींच लिए थे। जहाँ नूरे को तकलीफ पहुंचाकर वो खुश हुई थी, वहाँ ही शाजिल की इसके लिए केयर देखकर वो जल उठी थी। ऐसा मत करे सर, मेरे पहले ही काफ़ी स्टडीज़ में लॉस हो चुका है, वो मिनमिना कर बोली। शाजिल ने एक सर दाग खारिज करते अपने बालों में हाथ फेरा था। गेट लॉस्ट, एक हफ्ते तक मेरी क्लास के आसपास भी नजर ना आना। वो बिना लिहाज किए टेबल पर गुस्से से हाथ मार कर बोला था। वो तेजी से शाजिल के गुस्से से डरती बाहर निकल गई थी। रात का अंधेरा छाते ही शाजिल खामोशी से छोटे कैमरे लेता ग्राउंड की पिछली साइड की तरफ बढ़ गया था। आज फिर वो नूरे से इस आदमी के बारे में पूछना भूल चुका था। दरख्त के पास खड़े होते इसने तेजी से कैमरे को फिक्स किया था। एक कैमरा झाड़ियों फिर दीवार से अटैच करते वो खामोशी से पलट गया था। गाड़ी में बैठकर अब इसकी मंजिल हैदर सुल्तान के फार्म हाउस की तरफ थी। अस्करी, मैंने कैमरे फिक्स कर दिए हैं, तुम चेक कर लो, सब सेट है, खास नज़र रखना। शाजिल ने इसे कॉल करते बताया था। हाँ मैंने चेक कर लिए हैं, सब सेट है, कुछ गैर मामूली हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अब कहाँ हो? अस्करी ने पूछा था। मैं हैदर से मिलने जा रहा हूँ, कुछ चीज़ें लेनी थी, शाजिल ने सपाट अंदाज में जवाब दिया था। शाजिल, तुम्हें अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम फजूल में चीज़ें लेकर हैदर को भी मशकूक कर रहे हो। अस्करी ने सर झटक कर इसे बताया था, जिसके दिमाग में कोई बात जल्दी नहीं बैठती थी। तुमसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा अस्करी, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। वो गुस्से से बोलता कॉल काट चुका था। हैदर से मिलकर वो कुछ चीज़ें ले चुका था। क्या तुम मुझे बताओ कि इन गन्स और चीज़ों को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो? हैदर सुल्तान ने इसे सिगरेट सुलगाते देख कर पूछा था। वक्त आने पर तुम्हें बता दूंगा, शाजिल ने सर्द लहजे में कहा था। शाजिल, अगर तुम अपनी बहन की वजह अभी वो बोल ही रहा था जब शाजिल ने सिगरेट फेंक दी। इसे कॉलर से दबोचा था। इसका नाम भी मत लेना। इसके लहजे में वार्निंग थी। तो इसका मतलब ये सच है, तुम बदला ले रहे हो? वो सपाट नज़रों से शाजिल को देखता बोला था। इस मामले से दूर रहो हैदर, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। शाजिल ने इसे सर्द आवाज़ में वार्न किया था। ओके। वो लब भींच कर शाजिल को दूर धकेलता सिगरेट सुलगाता इसे दूर चला गया था। शाजिल की बहन के बारे में सोचते इसके सामने एक इंतहाई हसीन लड़की का शुबा उभरी थी। वो सर झटकता शाजिल के अल्फाज समझता सिगरेट की कश लेने लगा था। नूरे की चोट देखकर घर में सब परेशान हो गए थे। शाहजेब तो गुस्से में यूनिवर्सिटी जाकर सोने का कत्ल करने का सोच रहा था। इफ़रा ने बमुश्किल इसे रोका था। शाह ने इसे एक हफ्ते तक यूनिवर्सिटी नहीं जाने दिया था। नूरे ने काफ़ी जिद की थी, मगर शाह हठ धर्म बना रहा। तुम कहाँ जा रही हो नूरे? शाह ने नूरे को तैयार होकर नीचे उतरते देखकर पूछा था। इसके स्टिचेस कल ही खुले थे। घर रहकर इसे कोफ्त होने लगी थी। शाह से वो ज़्यादा बात तो अब भी नहीं करती थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता इससे घुल मिल रही थी। इसके पिछले दिनों में अपने लिए फ़िक्र और परेशानी देखकर वो खुशी महसूस कर रही थी। मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, वो अपने चेहरे से लटे हटाते तेज़ी से बोलकर बाहर भाग गई थी। नूरे रुको, शाह ने इसे रोकने की कोशिश की थी। इसे जाने दें। शाह नूरे की हरकत पर मुस्कुराहट दबाती इफ़रा ने इसे बाजू से पकड़ कर रोका था। अभी वो ठीक नहीं हुई, अगर इसे दोबारा चोट लग गई तो। वो परेशानी से माथे पर बल डालकर इफ़रा से पूछ रहा था, जो इसकी परेशानी जानकर इसे समझाने लगी थी। वो बच्ची नहीं है शाह, इसे इसकी ज़िंदगी जीने दे। और मुझे देर हो रही है, अब ड्राइवर तो नूरे को लेकर गया, आप मुझे छोड़ आएँ। वो शाह का ध्यान नूरे से कामयाबी से हटा चुकी थी। शाह सार हिलाता इसे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने चला गया था। मलाइका ने ज़बरदस्ती दानी को कुछ खिलाया था, वरना वो तो कुछ खाने को राज़ी नहीं थी। आगा जान तो अपनी बेटी की ज़िद पर हैरान और परेशान थे, जो इनका चेहरा देखने को भी राज़ी नहीं थी। इनके ख्याल में आगा जान ने इसके साथ ज़्यादती की थी। बाबा, मुझे आपसे बात नहीं करनी, वो आगा जान को देखकर नाराज़गी से बोली थी। क्या तुम चाहती हो तुम्हारे बाबा इस मगरूर शख्स के आगे हाथ फैलाए? आगा जान ने भींचे लबों के साथ कहा था। बाबा, आपने गलत किया है, मैं आपको हाथ फैलाने का नहीं बोल रही, मैं बस इतना चाहती हूँ आप इनसे बात करके ये मसला सॉल्व करें। वो नरमी से बोली थी। आगा जहाँ ने सर दाग खारिज की थी। इसकी बात को ना चाहते हुए भी वो मान गए थे। दानीन से मिलकर उन्होंने सिक्योरिटी कंपनी से बात कर ली थी। वो रोहान से बात नहीं करना चाहते थे। कंपनी ने रोहान को आगा जहाँ से मिलने का कहा था। पहले तो रोहान ने साफ इनकार कर दिया था, फिर अपनी बॉस की बात मानता वो मिलने के दिन के घर आया था। मैंने सुना है आपको मेरी ज़रूरत है। वो सोफे पर टांग जमा कर बैठते अकड़ कर बोला था। आगा जहाँ ने गुस्से से घूरा था। नहीं, मैं तो तुम जैसे शख्स को दोबारा पलट कर भी नहीं देखता। अगर मेरी बेटी मजबूर ना करती। वो भी अकड़ कर संजीदगी से बोले थे। रोहान ने आंखें घुमाई थी। आप तो बहुत मजबूर इंसान शख्स हैं, और मैं मजबूर लोगों को मजीद परेशान नहीं करता। आप बताएं क्या काम है? वो दानीन के बारे में सुनता अपनी मुस्कुराहट दबाकर सपाट लहजे में बोलते इन्हें तपा गया था। मेरी बेटी चाहती है तुम दोबारा अपनी ड्यूटी स्टार्ट करो। वो दूसरे लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं है, उन्होंने बेदारियत से कहा था। रोहान ने आबरू झुका कर इन्हें देखा था। ओके, मैं कल से अगेन जॉब स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन मैं
پیمنٹ نہیں لوں گا۔ اس نے اسپارٹ انداز میں کہا تھا، تمہاری سیلری میں کمپنی کو بھیج دوں گا اور جاب آج سے ہی اسٹارٹ کرو۔ اب میری بیٹی کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر اسے خراج بھی آئے تو تمہارا برا حشر کر دوں گا۔ ابھی بھی باز نہیں آیا لڑنے سے۔ آغا جان کھڑے ہو کر بولتے بنا روحان کی طرف کا جواب سنے کمرے میں بڑھ گئے تھے۔ ان کی ایٹیٹیوڈ پر روحان نے آنکھیں گھمائی تھی۔ خود پر کسی کی نظریں محسوس کر کے اس نے چہرہ اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا تھا، جہاں وہ دیوار کی اوٹ میں چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی جھلک پر وہ جی جان سے مسکرایا تھا۔ دانین اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی تیزی سے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ اس دن تم نے گراؤنڈ کی بیک سائڈ پر اس شخص کی کیا باتیں سنی تھی؟ کلاس کے خالی ہونے کے بعد شاذل نے اس کی تھوڑی کا گہری نظروں سے جائزہ لیتے پوچھا تھا۔ میں نے کچھ خاص نہیں سنا، وہ بس آپ کا نام لے رہے تھے اور کسی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ کندھے سے ٹھیک کرتی بولی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اسے روک کر اس کے زخم کے بارے میں پوچھے گا، لیکن اس کے سوال نے اس کا موڈ آف کر دیا تھا۔ اوکے، اور اتنے دن کلاس سے غائب ہونے کی وجہ بتاؤ؟ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا بظاہر مصروف انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اگر آپ کی آنکھیں صحیح سلامت ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے چوٹ لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنی تھوڑے کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی تھی۔ میرے خیال سے چوٹ تمہارے سر پر نہیں لگی تھی، مگر اس کے اثرات تمہارے ذہن پر دکھائی ضرور دے رہے ہیں۔ وہ نورے کو گھورتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں پاگل ہوں؟ وہ غصے سے لال پیلی ہوتی بولی تھی۔ پاگل بھی کبھی مانا ہے کہ وہ پاگل ہے؟ اسے مزید دباتے شاذل نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے۔ آپ؟ وہ غصے سے اسے دیکھتی باقی کے الفاظ منہ میں دباتی اپنی اگلی کلاس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آسمان پر گہرے بادلوں نے اچانک سے سایہ کیا تھا اور وہ تیزی سے برسنا شروع ہو گئے تھے۔ اپنی آخری کلاس لیتی وہ تھک گئی تھی، پھر اس کے بعد اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ گروپ اسائنمنٹ کر کے اس کی بس ہو گئی تھی۔ اسے شام یونیورسٹی میں ہی ہو گئی تھی۔ بادلوں کی وجہ سے 6 بجے ہی اندھیرا چھا گیا تھا۔ نورے نے ڈرائیور کو کال کی تھی، جو معمول کے مطابق اٹھا نہیں رہا تھا۔ اسے جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ شاہزیب کا نمبر نہیں تھا اس کے پاس، ورنہ وہ اسے بلا لیتی۔ تیز ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بارش تیزی سے برس رہی تھی۔ وہ پریشان سی بار بار ڈرائیور کو کال کر رہی تھی، جو اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ ابھی تک گھر کیوں نہیں گئی؟ اپنے پیچھے سے اچانک شاذل کی بھاری آواز سن کر وہ بری طرح دبکی تھی۔ آپ معصوم بچے کی جان لیں گے کیا؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے گھور کر شاذل سے بولی تھی، جو سپاٹ تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ شٹ اپ! گھر کیوں نہیں گئی ابھی تک؟ اس نے اس بار قدرے رعبدار انداز میں کہا تھا۔ ڈرائیور کال پک نہیں کر رہا، اس نے منہ بناتے جواب دیا تھا۔ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، چلو، اس نے سرد آواز میں کہا تھا۔ نورے نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ڈرائیور تھوڑی دیر تک آ جائے گا۔ وہ تیزی سے شاذل کو قدم اٹھاتے دیکھ کر بولتی، میں نے کہا چلو میرے ساتھ، ایک بار میں تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ اس بار غصے سے بولا تھا۔ نورے اس کے ایسے بولنے پر لب بھینچ کر چل پڑی تھی۔ وہ یہاں اکیلا نہیں رکنا چاہتی تھی، شاذل پر اسے پورا بھروسہ تھا۔ آپ شادی شدہ ہیں یا سنگل شدہ؟ اس نے گاڑی میں موجود گہری خاموشی توڑتے شاذل کی جانب رخ موڑتے پوچھا تھا۔ شٹ اپ! وہ آنکھیں گھماتا بولا تھا۔ اوکے، آپ کو کیا ہنسنا منع ہے؟ وہ اس کی سنجیدہ چہرہ دیکھ کر بولی تھی۔ شاذل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کیا آپ کی کوئی گرل فرینڈ یا منگیتر ہے؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا تھا۔ کیا تم تھوڑی دیر اپنی زبان کو قابو میں کر کے اپنا منہ بند نہیں کر سکتی؟ شاذل نے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ نورے منہ بنا کر خاموش ہو گئی تھی۔ سونے کو کیا آپ نے پنش کیا ہے؟ اس سے زیادہ دیر خاموش نہیں رہا گیا، تبھی جھٹ سے سونیا کا یاد کرتے پوچھنے لگی تھی، اس نے آج بھی سونیا کو کلاس میں نہیں دیکھا تھا؟ شاذل کے جواب نہ دینے پر وہ منہ بند کر کے بیٹھ گئی تھی۔ بارش اب کافی حد تک رک گئی تھی۔ شاذل نے اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ تھینک یو پروفیسر، وہ مسکرا کر بولتی تیزی سے اندر بڑھ گئی تھی۔ شاذل کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ نورے کے اندر آتے ہی وہ ہوا کی تیزی سے وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ آپ بیٹھ سکتے ہیں، دانین نے ٹی وی دیکھتے روحان کو کہا تھا، جو ہاتھ کمر پر باندھے کھڑا تھا۔ آج صبح ہی آغا جان اپنے بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے تھے۔ اسے روحان سے سکون سے بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ روحان کو دوبارہ یہاں دیکھ کر اسے ایک انوکھی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے اب عادت ہو گئی ہے، وہ ایک نظر دانین کے چہرے پر ڈالتا بولا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے، یہاں بیٹھ جائیں پلیز۔ اس کے اصرار کرنے پر روحان بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کے دائیں طرف موجود کاؤچ پر بیٹھ گیا تھا۔ بابا نے جو آپ کے ساتھ کیا، اس کے لیے میں بے حد شرمندہ ہوں۔ انہیں آپ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، بلکہ آپ نے تو میری مدد کی تھی، جس کی میں بے حد مشکور ہوں۔ وہ ایک نظر روحان پر ڈال کر نظریں جھکا کر بولی تھی۔ روحان گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اٹس اوکے، تمہاری شرمندگی سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ لب دبا کر بولا تھا۔ دانی نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ دوبارہ لب کاٹ بولی تھی۔ کیا اور کچھ کہنا ہے تمہیں؟ وہ منہ بھیج کر پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ سر ہلا کر بولی تھی۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کن چیزوں سے تمہارا پینک اٹیک ٹریگر ہوتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے دانین کی طرف دیکھتے پوچھنے لگا تھا۔ خون، کسی کے زبردستی چھونے سے، یا
बंद जगहों से। वो नज़रें झुकाए अपनी उंगलियों से खेलती बता रही थी। आज तक इसने डॉक्टर के अलावा किसी को ये बात नहीं बताई थी। ओके, आप अपना काम करें, मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ। वो खड़ा होता बोला था, नहीं आप बैठ जाएं, सुबह से खड़े खड़े थक गए होंगे। वो तेज़ से कामती आवाज़ में बोली थी। रूहान ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। सारे दिन खड़े रहने की मुझे आदत है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो संजीदगी से बोलता अपनी जगह पर खड़ा हो गया तो दानी ने इसके जवाब पर नाक सुखेड़ी थी। वो बार बार किन अखियों से इसे घूर कर देख रही थी जो रहान की नज़रों से पोशीदा न था। तुम्हारी नज़रें मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, वो ऊंची आवाज़ में एकदम बोलता। दानिन को शर्मिंदा कर गया था। वो तेज़ से रिमोट फेंकती, सुर्ख चेहरा लिए अपने कमरे में भाग गई थी। इसकी फुर्ती देखकर वो मुस्कुरा उठा था। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। नूरे को थोड़ी का जख्म भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। सोनिया को वापस क्लास में देखकर नूरे को शदीद गुस्सा आया था। इसकी वजह से थोड़ी पर इसके निशान पड़ गया था। काले सिंपल से सूट और रेड दुपट्टे में काले सैंडल पहने वो मामूल से हटकर तैयार हुई थी। आज शाजिल ने इसके टेस्ट वापस करने थे जो पिछले हफ्ते लिए थे। नूरे ने कुछ लिखा तो था नहीं, इसीलिए उम्मीद थी 0 नंबर मिलेंगे। सबसे ज़्यादा मार्क्स सोनिया के हैं और कम नूरे के। नूरे सोनिया का नाम सुनकर एकदम तब उठी थी। इसे उम्मीद नहीं थी वो चालाक लोमड़ी इतनी लायक भी हो सकती है। सबको अपनी जाने मुड़ मुड़ कर देखने से इसे गुस्से से आंखें घुमाई थी। तुम ये क्विज़ 5 बार लिख कर लाओगी नूरे? इसके सामने ज़ोर से क्विज़ का पेपर रखते वो संजीदगी से बोला था। नूरे ने मुंह बिगाड़ कर पेपर को देखा था। इसका कोई इरादा नहीं था ये 5 बार लिखने का। पढ़ाई में शुरू से ही वो निकम्मी थी। तभी इसने एक छोटी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था ताकि आसानी से बिना पढ़े पास हो जाए। मगर इसे क्या पता था शाजिल जैसे संकी से इसका सामना होगा। ओके प्रोफेसर, वो लब काटती ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर बोली थी। शाजिल ने इसकी मसनूई मुस्कुराहट पर इसे घूर कर देखा था। बदले में वो आबरू झुकाकर इसे देखने लगी थी जैसे पूछ रही हो कोई मसला है। अपना सर झटक कर शाजिल आगे बढ़ गया था। सोनिया को उसका टेस्ट वापस देते इसने चंद तारीफी अल्फाज बोले थे जिससे सोनिया को खुशी से झूम उठी थी जबकि नूरे जल उठी थी। गुस्से से अपने हाथ में मौजूद पेन को जोर से दबाते इसने पीछे मुड़कर जल्दी आंखों से शाजिल को देखा था जो सोनिया को टेस्ट पकड़ाता आगे बढ़ गया था। सोनिया ने तंजिया मुस्कुराते नूर को विंक आंखें नूर को विंक की थी जिस पर वो जल भुन उठी थी। अपना टेम्पर लूज होते देखकर वो तेजी से अपना बैग लेती, पीरियड को पेपर को मरोड़कर अपने हाथ में पकड़ती तेजी से क्लास से निकल गई थी। अगर वो कुछ देर मजीद अंदर रुकती तो शायद सोनिया के बाल नोच लेती। इसका हाथ बेसाख्ता अपनी थोड़ी पर मौजूद निशान पर गया था जिससे इसे शदीद नफरत हो गई थी। इसे वो शदीद बुरा लगा था। खुद पर काबू करती वो लाइब्रेरी में अपनी असाइनमेंट बनाने चली गई थी। सोनिया से अपना बदला लेने का भी वो अपने जहन में पुख्ता इरादा बना चुकी थी। शाजी लेक्चर देता क्लास से निकल आया था। नूरे का यूं बेधड़क क्लास से निकल जाना इसे शदीद गुस्सा दिलाता था। वो अपना सर झटकता अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया था। आज यूनिवर्सिटी से मामूल से ज़्यादा हलचल थी जिसकी वजह से वो बखूबी वाकिफ़ था। यूनिवर्सिटी का चेयरपर्सन जो वापस आ रहा था, जिस लम्हे का वो इतने दिनों से इंतज़ार कर रहा था वो आखिर आ ही गया था। जिस पर इसकी रगों में मौजूद बदले की आग कुछ मज़ीद जोश में भड़कने लगी थी। इसका आज पूरा प्लान था चेयरमैन के आते ही इसका काम तमाम करने का। इसे बस रात का ही इंतज़ार था। चेयरपर्सन के वापस आते ही सब की इनके साथ मीटिंग थी, वो भी इस मीटिंग में शामिल था। चेयरपर्सन वक़ार महमूद को हंसते देखकर वो अपना ज़ब्त आज़मा रहा था। बस चंद घंटे मज़ीद वो जल्द ही इस शख्स की सांसें बंद करने वाला था। सबकी चेयरपर्सन से मिलने पर इसे भी मजबूरन इस घटिया शख्स से हाथ मिलाना पड़ा था। खुद को बेहद दर्जा नौर में रखते हुए मुस्कुरा कर मिला था जबकि आंखें ज़ब्त की वजह से शुष्क हो रही थी। मीटिंग ख़त्म होते ही वो वहाँ से निकलता अपने शेड्यूल के मुताबिक क्लास लेते वापस चला गया था। गाड़ी में बैठते वो अपना अपार्टमेंट में गया था। वहाँ से कपड़े बदलता, ब्लैक ट्राउज़र और शर्ट पहनकर ब्लैक मास्क से अपना चेहरा ढांपता, अपने गन्स को बूट और जैकेट में छुपाते हुए वहाँ से अपनी एक्स्ट्रा कार लेकर निकला था। रात के साए हर जगह फैले थे। इसने टाइम देखते अस्करी को कॉल मिलाई थी। अस्करी काम शुरू करो। इसने ब्लूटूथ अपने कान से लगाते अस्करी से कहा था। साथ ही अपनी गाड़ी यूनिवर्सिटी की पिछली साइड पर छोटी सी घड़ी में खड़ी की थी और इसकी ऊंची सी दीवार से फलांग कर अंदर आया था। स्लीपिंग मैंने स्लीपिंग गैस एक्टिव कर दी है, वो बेहोश है। अस्करी ने इसे बताया था। कुछ दिनों पहले शाजिल ने एक छोटी सी डिवाइस चेयरपर्सन के ऑफिस में लगाई थी जिससे स्लीपिंग गैस निकलती है। इस इडियट ने हमारा काम आसान कर दिया। ड्रिंक करने के लिए वो पहले ही अपने पियन को मना कर चुका था, इसे डिस्टर्ब ना किया जाए। अस्करी ने हंसकर शाजिल को बता दिया था जो यूनिवर्सिटी में मौजूद स्टूडेंट से छुपकर चेयरपर्सन के ऑफिस की तरफ जा रहा था। ओके, मैं पहुंच गया और आफा के करीब आफा के करीब तुम कैमरे से इर्द गिर्द का ख्याल रखो और चौकन्ना रहो। शाजिल धीरे से बोलता, इधर उधर देखता, हाथों से ग्लव्स निकाल डालकर तेजी से इस ऑफिस का दरवाज़ा खोल
کھولتا داخل ہو چکا تھا۔ آفس کو اندر سے لاک کرتے شاذل تیزی سے قدم اٹھاتا اس کے قریب گیا تھا۔ اس کا نیند میں ڈوبے سکون دار چہرے کو دیکھ کر شاذل کو شدید طیش آیا تھا۔ دوسرے کو بے سکون کر کے وہ کتنے مزے سے سو رہا ہے۔ چٹاک ایک زوردار تھپڑ اس کے دائیں گال پر مارتے شاذل نے اسے جگانے کی کوشش کی تھی۔ اس گیس کا اثر بس آدھے گھنٹے کا ہی رہنا تھا۔ چیئرپرسن وقار محمود نے نیند سے بھری سرخ آنکھیں کھولتے ناسمجھی سے شاذل کو دیکھا تھا، جس نے ایک اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ کہ کون ہو تم؟ دھیرے دھیرے ہوش میں آتے وقار نے پوچھا تھا۔ تمہاری موت، انتہائی سرد لہجے میں جواب دیا گیا تھا۔ وقار محمود کے ہوش اڑے تھے۔ اس نے تیزی سے چیخنے کی کوشش کی تھی جب شاذل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ایک انجیکشن اپنی جیب سے نکالتے اس کے بازو میں چھپو دیا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ شاذل کے ہاتھ ہٹانے پر وقار محمود بے جان لہجے میں بولا تھا۔ اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اپنا جسم بے جان محسوس کر کے وہ سفید پڑنے لگا تھا۔ بہت بری موت دوں گا تمہیں، شاذل نے اس کے منہ پر ٹیپ لگاتے سرد لہجے میں بولتے اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر لائٹر سے جلائی تھی۔ وقار محمود کی آنکھیں پھیل گئی تھی جب شاذل نے جلتی سگریٹ اس کے گال پر رکھ کر مسلی تھی، اور وہ بری طرح تڑپ اٹھا تھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن اس کا گلا ٹپ سے گوندا ہوا تھا۔ شاذل نے سگریٹ کو جگہ جگہ اس کے چہرے پر مسلا تھا۔ اس کے چہرے پر نشان دیکھ کر اسے سکون ملا تھا۔ ختم ہوئی سگریٹ کو بجھاتے وہ واپس جیب میں ڈالتا دوسری سگریٹ نکال چکا تھا۔ اس سگریٹ سے کچھ یاد آیا 2 سال پہلے کے تمہارے کرتوت؟ شاذل کے بولنے پر وقار محمود کے سامنے ایک معصوم سی لڑکی کا چہرہ آیا تھا جو تکلیف سے سسکتی اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے تمہیں یاد آ گیا ہے میں کس کی بات کروں؟ شاذل نے اسے منہ دبوچتے کہا تھا۔ اس کے چہرے کے اڑے رنگ نے اس پر بہت کچھ آشکار کر دیا تھا۔ میں تمہاری جان بخش دوں گا، مجھے بس یہ جاننا ہے تمہارے ساتھ کون کون تھا؟ شاذل نے سرد لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ وقار محمود نے تیزی سے سر ہلایا۔ اگر چیخنے کی کوشش کی تو بھیجا اڑا دوں گا، شاذل نے کھینچ کر اس کے چہرے سے ٹیپ ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ اپنی گن وہ اس کے سر پر تان چکا تھا۔ ایس پی فراز شیخ، MNA شفیق رضوان اور اس کا بھتیجا فیاض، بس باقی ایک اور شخص تھا مگر میں اسے نہیں جانتا، وہ آخر میں آیا تھا، وقار محمود نے تیزی سے بتایا تھا۔ 6 لوگ تھے تم نے صرف 3 کے نام بتائے، شاذل نے گن اس کے ماتھے پہ زور سے مارتے کہا تھا۔ مجھے باقیوں کا نہیں پتا، میں جلد واپس چلا گیا تھا، اس نے جھٹ سے جواب دیا۔ موت کے سائے سر پر منڈلاتے دیکھ کر اس کا سانس سوکھنے لگا تھا۔ شاذل نے تیزی سے اس کا گریبان پکڑتے تیزی سے اس کے منہ پر مکے مارے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا مقابل کا دل نوچ لے جس نے کسی کی معصومیت کو نوچ لیا تھا۔ تم نے کہا تھا تم مجھے چھوڑ دو گے، وہ تکلیف سے بلبلاتا بولا تھا۔ تو جیسا وحشی بھیڑیا مجھ جیسے لوگوں کے ہاتھوں سے مرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو نے سوچ بھی کیسے لیا میں ایک ریپسٹ کو معاف کر دوں گا جو کسی کا قاتل ہے؟ وہ اپنی گن سے اس کے سر پر دیوانوں کی طرح وار کرتا دھاڑا تھا۔ کانوں میں ایک میٹھی سی کھنکتی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ وحشت سے غصے میں آتے اس نے ٹیبل پر زور سے اس کا سر مارا تھا۔ وقار محمود کا جسم بے جان ہونے لگا تھا۔ شاذل بس کام ختم کرو، اب نکلو یہاں سے، کوئی بھی اس طرف آ سکتا ہے۔ عسکری کی آواز سن کر شاذل نے تیزی سے گن پر سلنسر لگاتے اس کے سر پر رکھ کر ایک کے بعد کئی گولیاں اس کے اندر اتارتے اس کو ختم کر دیا تھا۔ سکون کی ایک لہر اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی تھی۔ مس اٹھیں، لائبریری بند کرنے کا وقت ہو گیا ہے، کسی کے بلانے پر نورے کی آنکھ کھلی تھی۔ جھٹ سے سیدھے ہوتے اس نے ارد گرد دیکھا تھا۔ اپنے سامنے کھڑے لائبریرینز کو دیکھ کر اسے یاد آیا تھا وہ یہاں اسائنمنٹ بناتے ہوئے سو گئی تھی۔ اوہ شٹ، مجھے پتہ نہیں چلا۔ وہ تیزی سے اپنی چیزیں سمیٹ کر بیگ میں ڈال کر اٹھ کر باہر نکلی تھی ڈرائیور کو کال کرتی وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں آئی تھی۔ فریش ہو کر باہر نکلتے وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھ رہی تھی جو سامنے سے آتے شخص کو دیکھ کر وہ ساکت ہو گئی تھی۔ اسے وہ جانتی تھی، وہ شخص ہی شاذل کے بارے میں بات کرتا تھا۔ اس نے اس کے چہرے پر تھپڑ بھی مارے تھے۔ وہ تیزی سے گھبراتی دوسری طرف موجود راہداری کی طرف بھاگی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا وہ شخص اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ تیزی سے بھاگتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا وہ شخص اسی کے پیچھے آ رہا تھا۔ شاذل جو کام نپٹا کر تیزی سے باہر نکلتا راہداری سے گزر رہا تھا، نورے سیدھے اس سے آ کر ٹکرائی تھی۔ ہیلپ می، وہ اپنے سامنے کالے لباس میں ملبوس شخص کی شکل دیکھے بغیر بولی تھی۔ شاذل نے نورے کو دیکھتے سامنے دیکھا تھا جہاں کوئی شخص اپنا چہرہ ماسک میں چھپائے کھڑا تھا۔ نورے نے نظر اٹھا کر ماسک کے پیچھے سے نظر آتی گہری نیلی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ وہ تو اسے کئی دور سے بھی پہچان سکتی تھی۔ شاذل، وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ شاذل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ مقابل کو گن نکالتے دیکھ کر اس نے اپنی حیرت قابو پاتے اسے تیزی سے اپنے پیچھے کیا تھا جب مقابل کھڑے شخص کی گن سے نکلتی گولی سیدھی اس کے پیٹ میں لگی تھی۔ شاذل نے تیزی سے اپنی گن نکالتے اس کے ہاتھ کا نشانہ لیا تھا۔ گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گری تھی۔ وہ شاذل کی طرف دیکھتا تیزی سے اپنا ہاتھ پکڑتا گن اٹھا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا تھا جب شاذل نے اس کی ٹانگ میں گولی چلائی تھی۔ اپنے زخم پر
زور سے نورے کی بازوں کی گرفت محسوس کر کے اس نے سختی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ وہ اس کے ساتھ لگے کپکپا رہی تھی۔ شاذل نے تیزی سے بازو سے پکڑتے اپنے سامنے کیا تھا، اس کا بازو تھامتے وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسے اس وقت دوسرے آدمی کو مارنے سے زیادہ یہاں سے نکلنے کی جلدی تھی۔ کسی بھی وقت وہ کار محمود کے قتل کی نیوز یونیورسٹی میں پھیل سکتی تھی۔ نورے ساکت سی اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ اپنے ہاتھ پر کچھ گیلا محسوس کر کے اس کی بے ساختہ نظر اپنے بازو پر گئی تھی۔ کسی انہونی کے احساس نے اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے وہ دیکھنے سے قاصر تھی۔ یونیورسٹی کا پچھلا گیٹ کھلا دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا تھا۔ وہ تیزی سے نورے کو نکلتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تکلیف سے اس کے ماتھے اور پر پسینہ چمکنے لگا تھا۔ ہیلو عسکری، ایک کام کرو، ایک آدمی کو یونیورسٹی بھیجو، بیک سائڈ پر جہاں اگر خون گرا ہے تو اسے صاف کر دو فوراً۔ عسکری نے اس کی بات سنتے اس کی ٹیم کے دوسرے بندے کو کال کی تھی جو یونیورسٹی میں ہی موجود تھا۔ شاذل اسے راہداری کا بھی بتا چکا تھا۔ خون باہر سے آتی ہلکی سی روشنی میں وہ اپنا سرخ بازو دیکھ کر چیخی تھی۔ شاذل نے ایک نظر اس پر ڈالتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہ جھٹکے سے شاذل کی جانب مڑی تھی جو سختی سے اسٹیئرنگ وہیل کو پکڑے تکلیف سے اپنے لب بھینچے بیٹھا تھا۔ ایک لفظ بھی مت بولنا۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ نورے اس کے چیخنے پر ڈرتی گاڑی کے دروازے سے چپک کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے شاذل سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا، جبکہ اس کی چوٹ کا سوچ کر بے حد پریشانی بھی ہو رہی تھی۔ اپنے جذباتوں کی اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ گاڑی بلڈنگ کی پارکنگ لاٹ میں رکتے وہ تیزی سے باہر نکلا تھا۔ نورے جو گاڑی میں بیٹھی تھی اسے بھی خاموشی سے جانے پر وہ بھی تیزی سے نکلتی اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ تیزی سے قدم اٹھاتا لفٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نورے بھی تیزی دی چلتی لفٹ میں انٹر ہوئی تھی۔ مطلوبہ فلور پر پہنچ کر وہ نورے کا ہاتھ پکڑتا اسے کھینچ کر تیزی سے اپنے اپارٹمنٹ کے پاس سے لے کر گیا تھا۔ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے اس نے تیزی سے اپنی جیکٹ اتار کر پھینکی تھی۔ لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھتے اس نے دروازے کے پاس ساکت کھڑی نورے کی جانب دیکھتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے تھے۔ ماسک اتار کر وہ ٹیبل پر پھینک چکا تھا۔ یہاں بے وقوفوں کی طرح کھڑے رہنے سے اچھا ہے اپنے ہاتھ پاؤں چلاؤ۔ سامنے موجود روم کے واش روم میں فرسٹ ایڈ باکس پڑی ہے، وہ نکال کر لاؤ، وہ تیز لہجے میں بولا تھا۔ نورے اس کی آواز سنتی تیزی سے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ وہ اپنی شرٹ ہٹاتا اپنے زخم کو دیکھنے لگا جس سے خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ نورے کے کٹ لگانے کے بعد وہ سیدھا ہوا تھا۔ اس کا برہنہ سینہ دیکھتی وہ گھبرا کر اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، وہ اس کے زخم پر نظر ڈالتی منہ پر بے ساختہ ہاتھ رکھتی کپکپاتی آواز میں بولی تھی۔ شاذل نے اسے نظر انداز کرتے ایک سردار خارج کی تھی۔ ادھر آؤ، شاذل نے انگلیوں کے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا تھا۔ نورے فوراً اس کے قریب گئی تھی۔ میری انگلیاں زخم کے اندر نہیں جا رہیں، تمہاری انگلیاں باریک ہیں، ان کا استعمال کرو اور گولی کو ٹٹول کر باہر نکالو۔ اس کی بات سنتے نورے کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اسے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، وہ لب کاٹتے بولی تھی۔ شٹ اپ، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم ہی اب اس کا علاج کرو گی، اس کی کلائی پکڑ کر ساجد نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ وہ پریشانی سے کانپتی آہستہ سے زمین پر جھکی تھی۔ اسے پتہ تھا یہ سب اسی وجہ سے ہوا ہے۔ شاذل اسے دیکھتے اس کے ہاتھ پکڑے باریک گلوز پہنائے تھے، جلدی کرو۔ شاذل کے بولنے پر اس نے تیزی سے اپنی انگلیاں اس کے زخم کے اندر ڈالی تھی۔ زور سے آنکھیں میچ کر وہ محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گولی کی طرح کچھ محسوس کر کے اس نے باہر کی جانب کھینچا تھا۔ شاذل تکلیف سے لب بھینچ کر زور سے صوفے کی پشت کو تھام کر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ اس نے گولی نکالنے پر وہ تیزی سے سیدھا ہوتا سپرٹ سے زخم صاف کرتا سوئی میں دھاگا ڈال کر بنا نورے پر نظر ڈالے اپنے زخم کو بند لگاتا۔ نورے گولی ٹیبل پر پھینکتی منہ کھولے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ تکلیف سے سرخ پڑ گیا تھا، مگر ایک بھی آواز اس کے لبوں سے نہیں نکلی تھی۔ اس کی ہمت کی داد دیتی وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خون کی کمی کی وجہ سے اسے چکر آنے لگے تھے۔ اس نے اپنا سر تھام کر سٹچز لگانے کے بعد عسکری کو کال ملائی تھی۔ اسی دوران وہ نورے کو مکمل طور پر نظر انداز کر چکا تھا۔ مجھے خون کی ضرورت ہے، کسی بھروسے مند ڈاکٹر کو فوراً میرے اپارٹمنٹ پر بھیجو۔ عسکری نے اس کی بات پر بنا کوئی سوال پوچھے تیزی سے اپنے ایک دوست کو کال کی تھی جو لوکل ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھا۔ اسے شاذل کے بلڈ گروپ کا بتاتے وہ خود اسے لیتا اپارٹمنٹ آیا تھا۔ اسے شاذل کی فکر ہو رہی تھی۔ یونیورسٹی میں ان کا کام مکمل ہو چکا تھا، جس کے بعد اب اسے شاذل کی فکر تھی۔ تم جا کر اپنے ہاتھ دھو کر خون صاف کر آؤ، شاذل کی کال بند کر کے فون ٹیبل پر پھینکتے نورے سے کہا تھا جو ساکت سی بیٹھی تھی۔ آئی ایم سو سوری، میری وجہ سے آپ کو چوٹ لگی، آپ میری وجہ سے تکلیف میں ہیں، وہ شاذل کی جانب جھکتی نم آنکھوں سے بولی تھی۔ کالے نین کٹوروں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ اسے معاملے کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ شاذل نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اٹھاتے اس کے گال پر بہتا آنسو صاف کیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا۔ وعدہ کریں مجھ سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کا ہاتھ تھامتی کانپتی آواز میں بولی تھی۔ وہ اس کی بند ہوتی آنکھیں دیکھ کر سفید پڑنے لگی تھی۔ تمہیں میری بات کا یقین کیوں نہیں آتا، آپ پاگل ہو تم، وہ آخر میں بڑبڑایا تھا آنکھیں موند کیا تھا۔ شاذل گھبراتی رونے لگی تھی۔ اسے کھو دینے کے احساس سے دل بند ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ تیزی سے اٹھ کر اس کے چہرہ تپتپاتی وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ عسکری اپنے دوست کے ساتھ
بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا، شاذل کے اوپر جھک کے کسی لڑکی کو چیختے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑتے، پیچھے ہٹیں، یہ ڈاکٹر ہے، انہیں دیکھنے دیں۔ عسکری نے اونچی آواز میں روتی ہوئی نورے سے کہا تھا، جو تیزی سے پیچھے ہٹ گئی تھی، اسے میرے ساتھ روم میں لے کر چلو۔ ڈاکٹر دانیال نے زخم دیکھتے تیزی سے عسکری کو کہا تھا، جو اس کی مدد کرتا جلدی سے شاذل کو تھامتا اس کے بیڈ روم کی طرف لے گیا تھا۔ نورے بھی تیزی سے چلتی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ پاپا پلیز انہیں بچا لیں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، وہ روتی ہوئی بول رہی تھی۔ عسکری نے مڑ کر ایک سرد نظر اس پر ڈالی تھی۔ دانیال تیزی سے بلڈ کی بوتل شاذل کو سے اٹیچ کرتا اس کے زخم کا معائنہ کرنے لگا تھا۔ مجھے سٹریچز دوبارہ لگانے پڑیں گے، دانیال نے بتاتے ہوئے تیزی سے اپنا بیگ کھول کر ٹیبل پر رکھا تھا۔ عسکری اس کی مدد کر رہا تھا اس کے سٹریچز کھولتے۔ دانیال نے اچھے سے زخم صاف کرتے اس کے دوبارہ سٹریچز لگائے تھے۔ نور ان دونوں کے جواب نہ دینے پر خاموشی سے شاذل پر نظریں گاڑے آنسو بہانے لگی تھی۔ اپنے خون کی بیل اسے کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ ساکت و جامد کھڑی بس شاذل کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ میڈیسن چاہیے عسکری، مجھے فوراً وہ لا کر دو۔ ڈاکٹر دانیال نے تیزی سے ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر دی تھی۔ عسکری نے اس پرچے کی تصویر اپنے ایک ساتھی کو سینڈ کی تھی۔ شاذل اب کافی حد تک اسٹیبل تھا۔ میں نہیں جانتا آپ کون ہیں، لیکن شاذل کے اٹھنے سے پہلے آپ کو میں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ اگر آپ گھر میں کسی کو بتانا چاہتی ہیں تو فوراً بتا دیں۔ عسکری نے روتی ہوئی نورے کے سامنے کھڑے ہوتے سرد لہجے میں کہا تھا۔ نوری نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ گھر والوں کو کیا بتائے گی؟ میرے سامنے کال کرے اور ہوشیاری کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ اپنی گن نکالتے عسکری نے نورے کو وارن کیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی ایک نظر شاذل پر ڈالتی تیزی سے اپنا فون کی جانب بڑھی تھی۔ اس نے ڈرائیور سے کال کر کے اسے واپس جانے کا بولتے اسے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ آج رات اپنے دوست کے گھر رک رہی ہے۔ ڈرائیور سے افرا کا نمبر لیتے اس نے افرا سے بات کی تھی۔ بھابی میں آج رات اپنی فرینڈ کی طرف رک رہی ہوں، آپ پلیز بھائی کو سنبھالیں۔ اس نے شاہ سے اسی وجہ سے بات کرنے سے گریز کیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ 100 سوال کرے گا۔ اچھا کوئی خاص وجہ یا ویسے ہی رک رہی ہو؟ افرا نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ بھابی کل ہماری پریزنٹیشن ہے، بس اس کی تیاری کر رہے ہیں، آپ فکر مت کریں۔ اس نے عسکری پر نظر ڈالتے افرا کو تسلی دلوائی تھی۔ افرا اسے گڈ لک وش کرتی فون بند کر گئی تھی۔ اس روم میں چلی جائیں۔ عسکری نے اسے فون بند کرنے کے بعد اسے شاذل کے ساتھ والے روم میں جانے کا کہا تھا۔ نہیں، میں شاذل کے پاس رکوں گی، وہ سر نفی میں ہلاتی بولی تھی۔ عسکری نے سرد آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اپارٹمنٹ کی بیل ہونے سے اسے پتہ چل گیا تھا اس کا ساتھی میڈیسن اور باقی چیزیں لے آیا ہے۔ وہ ایک نظر نورے پر ڈالتا تیزی سے دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے ساتھی سے ساری چیزیں لیتے وہ اسے واپس بھجواتا۔ دروازے کو بند اندر سے لاک لگا چکا تھا تاکہ نورے بھاگ نہ سکے۔ وہ نورے پر بنا نظر ڈالے تیزی سے روم میں چلا گیا تھا۔ وہ عسکری کے پیچھے شاذل کے روم میں جانے لگی تھی، لیکن عسکری اس کے منہ پر دروازہ بند کر چکا تھا۔ اسے نورے پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا۔ نورے پریشان سی دروازے کے ساتھ موجود دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے بار بار شاذل کا چہرہ آ رہا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہ چلا۔ صبح 5 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ دانیال کی وجہ سے وہ کافی حد تک بہتر محسوس کر رہا تھا۔ دانیال نے اسے آرام کرنے کا کہا تھا، مگر وہ نہیں ماننا تھا۔ اس نے عسکری کو اشارہ کرتے دانیال سے پین کلر میڈیسن کا پوچھ کر وہ کھا لی تھی۔ وہ جانتا تھا چیئر پرسن کا قتل ہوا ہے، اگر وہ نہ گیا تو سب کا شک اس پر جائے گا، تبھی سے مجبوراً آ جانا پڑا تھا۔ وہ اچانک جاب نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ دانیال کو واپس بھجوا چکا تھا، عسکری سے بھی سارا معاملہ ڈسکس کر چکا تھا، عسکری سے نورے کا بھی بتا چکا تھا، وہ اسے واپس بھجوا چکا تھا۔ تیزی سے فریش ہوتا وہ بلیک شلوار قمیض پہنتا تیار ہو چکا تھا۔ روم سے باہر نکلتے اس کی نظر نورے پر پڑی تھی، جو دیوار سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ وہ کتنی معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے گال پر سوکھے آنسوؤں کے نشان دیکھ کر اس کا ہاتھ بے ساختہ نورے کے گال کی طرف گیا تھا۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کے لمس کو محسوس کرتی نورے نے مدی مدی آنکھیں کھولی تھی۔ شاذل کو اپنے اوپر جھکا دیکھ کر اس کی آنکھیں پٹ سے کھل گئی تھی۔ شاذل نے اس کے اٹھنے پر اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا لیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے اوپر سے نیچے تک شاذل کو بغور دیکھتے پریشانی سے پوچھا تھا۔ جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں۔ شاذل کے جواب نہ دینے پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آپ پہلے میرے سوال کا جواب دیں، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ضدی لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کس اینگل سے میں ٹھیک نہیں لگ رہا؟ فضول سوال بولنے سے بہتر ہے میری بات چپ چاپ مان لیا کرو۔ وہ سرد نگاہوں سے نورے کو گھورتے ہوئے بول رہا تھا۔ نورے لب بھینچ کر ایک نظر اس پر ڈالتی تیزی سے فریش ہونے چلی گئی تھی۔ نورے کے فریش ہونے کے بعد وہ اسے لیتا روانہ ہوا تھا۔ گاڑی میں گہری خاموشی تھی۔ نورے نظریں جھکائے اپنی سوچوں میں گم تھی۔ شاذل کی سپاٹ آواز نے گاڑی میں موجود گہری خاموشی کو توڑا تھا۔ تم نے کل مجھے یونیورسٹی میں نہیں دیکھا تھا، اس بارے میں اگر تم نے کسی کو کچھ بتایا تو تمہارے گھر والوں کے ساتھ میں جو کروں گی اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ نورے کی آنکھیں پھیلا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیوں؟ نورے نے دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ اس نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکتے نورے کو بازو سے کھینچ کر
اپنے قریب کیا تھا، جو بات میں ایک بار بول دوں اسے فوراً دماغ میں بٹھا لیا کرو، یہ فضول سوال پوچھ کر میرے دماغ مت گھمایا کرو۔ شاذل کی غصے سے شاذل کی غصے سے بھری آواز سن کر اس کی سخت گرفت اپنے بازو پر محسوس کرتے اس کے منہ سے بے ساختہ سسکی نکلی تھی۔ میں سب کو بتاؤں گی، آپ نے جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ وہ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی تیز لہجے میں بولی تھی۔ مکمل کی دھمکیوں نے اسے تیش دلا دیا تھا۔ وہ بھی نور میش آتے کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی۔ شاذل کی اس کی بات پر مسکرایا، اچانک اس کا بازو چھوڑتے اس نے نورے کا چہرہ دبوچ کے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میرے ضبط کو مت آزماؤ، تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو جائے گا۔ وہ اس کے چہرے کو دبا کر چھوڑتا سرد لہجے میں بولا تھا، آؤٹ۔ وہ اس کے گھر پر نظر ڈالتا کر آیا تھا۔ نورے کی ایک نظر اس پر ڈالتی، خفگی بھری ایک نظر اس پر ڈالتی باہر نکل گئی تھی۔ اگر وہ زخمی نہ ہوتا تو شاید وہ کچھ الٹا سیدھا ضرور کرتی۔ مجھے بالکل پسند نہیں آیا نوری تمہارا کسی کے گھر رکنا، آئندہ کے بعد ایسا مت کرنا۔ وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب شاہ نے اسے روکا تھا۔ اس کی بات سنتے اس نے بے ساختہ لب کاٹے تھے۔ میں آئندہ خیال رکھوں گی، وہ سر ہلا کر بولتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس وقت وہ بس اپنا مائنڈ کول کرنا چاہتی تھی۔ رات کے واقعے یاد کر کے اس کا یونیورسٹی جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، تب اس نے یونیورسٹی جانے کا ارادہ ترک کرتے کمرے میں جانے کا سوچا تھا۔ نورے تمہارے آج پریزنٹیشن ہے، تم نے یونی نہیں جانا؟ اس کا یونیورسٹی کا ٹائم ہوتے دیکھ کر عرفان اس کے کمرے میں آئی تھی۔ نہیں بھابی، وہ سر نے آج کینسل کر دی، اب کل ہے۔ وہ ایک پل کو گھبراتی فوراً خود کو سنبھال کر بولی تھی، اوکے تم تھکی ہوئی لگ رہی ہو، ریسٹ کرو۔ نورے پر نظر ڈالتی وہ چلی گئی تھی۔ اپنی جان بچ جانے پر اس نے شکر ادا کیا تھا۔ شاذل کے یونیورسٹی جانے پر اسے چیئرمین کی ڈیتھ کی خبر ملی تھی، جس پر اس نے اندر سے مسکراتے باہر سے حیرانی اور پریشانی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس حادثے کے باعث سب چیزیں کے بیان لیے جا رہے تھے جو رات کو یونیورسٹی میں موجود تھے۔ وہ سکون میں تھا کیونکہ وہ کارڈ کے مطابق 4 بجے ہی گھر جا چکا تھا۔ اس نے ڈین کے کہنے پر کلاسز لی تھی۔ یونیورسٹی میں ہر جگہ چیئرپرسن کے قتل کی خبر پھیل چکی تھی۔ شاذل مسرور سا سارے لیکچرز لیتا گھر واپس آیا تھا۔ نورے کی غیر موجودگی پر اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کل کے واقعے نے اسے اچھا خاصا تھکا دیا تھا۔ اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آ کر اس نے ڈاکٹر دانیات کو کال کر اپنی بینڈیج چینج کرنے کے لیے بلایا تھا۔ پین کلر وہ واپس آتے ہی لے لیا تھا۔ بینڈیج چینج کرنے کے بعد اس نے عسکری سے بات کی تھی، مجھے وہ شخص ہر حال میں چاہیے جس سے میں اپنے خون کی ایک ایک قطرے کا حساب لوں گا، وہ عسکری سے بولا تھا، جبکہ اصل وجہ تو نورے تھی۔ وہ اسے کسی خطرے میں نہیں دیکھ سکتا تھا جب اس خطرے کی وجہ بھی وہ خود ہو۔ اوکے باس، ویسے ہی شخص کی شکل کیمرے میں واضح ہو چکی ہے۔ میں رات کو باقی سارے کیمرے بھی یونیورسٹی سے ہٹوا چکا ہوں۔ اب میں اس آدمی کے بارے میں ہی سرچ کر رہا ہوں۔ بے فکر رہو، 2 دن میں اس کا ڈھونڈ نکالوں گا۔ تم یہ بتاؤ تمہاری پیاری اسٹوڈنٹ کیسی ہے؟ عسکری نے نورے کے بارے میں پوچھنے پر اس کی سوچوں کا رخ اس کی جان موڑ گیا تھا۔ شٹ اپ، فضول بکواس مت کرو، اس نے ڈانٹ کر عسکری کو چپ کروا دیا تھا۔ جب اچانک اپارٹمنٹ میں ہوتی بیل کو سنتا وہ عسکری کو کال کاٹ کر دروازے کی جانب بڑھتا۔ دروازہ کھولتے اس کا سامنا حیدر سلطان سے ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شاذل نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا تھا۔ اندر آنے دو یا یہیں سے شروع ہو جاؤ؟ حیدر نے سرد آہ خارج کرتے پوچھا تھا۔ شاذل نے اسے سائڈ پر ہٹ کر اندر آنے کی جگہ دی تھی۔ تم نے وقار کا قتل کیا ہے نا؟ حیدر نے اس کی جانب موڑتے پوچھا تھا۔ شاذل نے بے تاثر انداز میں اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم کیا بول رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ بور اندر میں بولتا کاؤچ پر بیٹھ گیا تھا۔ تو مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے شاذل، حیدر نے چڑھ کر سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس کا لاپرواہ انداز اسے غصہ دلا رہا تھا۔ اچھا، شاذل نے LED چلاتے ہوئے کہا تھا۔ حیدر گہرا سانس بھرتا اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ کیا تمہیں اسے مار کر سکون مل گیا شاذل؟ حیدر نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ یہی سننا چاہتے تھے نا؟ میں نے ہی اسے مارا ہے۔ میں ہر اس شخص کو ختم کر دوں گا جو اس کام میں شامل تھا۔ وہ حیدر کی جانب مختصر لہجے میں کرایا تھا۔ اوکے، پھر مجھے بھی مدد کرنے دو، میں بھی تمہارے ساتھ دینا چاہتا ہوں، تمہارے کام آنا چاہتا ہوں، حیدر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ شاذل نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے پوچھا تھا۔ اوکے، مگر تم ویسا ہی کرو گے جیسا میں کہوں گا؟ اس نے حیدر کو وارن کیا تھا، جس پر وہ سر ہلا گیا تھا۔ میں ابھی جاب نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے جاب کرنے کے ساتھ مجھے نیکسٹ ٹارگٹ پر کام کرنا پڑے گا، اس میں تمہاری ہیلپ چاہیے ہوگی۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے ٹی وی پر چلتے پروگرام کو دیکھتا بولا تھا۔ تم جو کہو گے میں کروں گا شاذل، حیدر کے مضبوط لہجے میں بولنے پر اس نے ہنکارا بھرا تھا۔ روحان ٹائم دیکھتا اپنے روم میں ریسٹ کرنے جا رہا تھا جب اس کا دل ایک آخری نظر دانین پر ڈالنے کا کیا۔ وہ اپنے الجھے بالوں میں ہاتھ پھیرتا سیڑھیاں چڑھتے اس کے کمرے میں گیا تھا۔ دھیرے سے دروازہ کھولتے اس کے اندر جھانکا تھا۔ کمرے میں لائٹ بلب جل رہا تھا۔ وہ بنا آواز کے اندر داخل ہوتا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا دانین کے پاس گیا تھا جو آنکھیں بند کیے کمپیوٹر کو زور سے تھامے ہوئے تھے۔ اس کے معصوم چہرے پر نظر ڈالتے اسے چھونے کی خواہش
شدت سے اس کے دل میں اٹھی تھی۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اس کے چہرے کی جانب بڑھا تھا۔ ایک دم اپنا سر جھٹکتے اس نے خود کو روکا تھا۔ خود پر قابو پاتا وہ واپس پلٹنے لگا تھا جب دانین کی سسکی سن کر وہ ایک دم ساکت ہوا تھا۔ جھٹکے سے پیچھے مڑتے اس نے دانین کو دیکھا تھا جو آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ نہیں چھوڑ دو مجھے آہا۔ وہ بیڈ پر حرکت کرتی نائٹ میئر دیکھ رہی تھی۔ روحان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے کندھے سے تھام کر زور سے ہلایا تھا۔ دانین دانین ہوش میں آؤ، تم خواب دیکھ رہی ہو۔ اس کے وجود کو جھنجھوڑتا وہ اونچی آواز میں بولتا دانین۔ اس کے پکارنے پر دانین نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر گہرے سانس لینا شروع کیے تھے۔ روحان کو دیکھتے اس نے بے ساختہ روحان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ روحان مجھے بچا لے۔ وہ اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑتی بری طرح سسک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو روحان کو ساکت کر گئے تھے۔ پاپا پلیز انہیں کہیں میرا پیچھا چھوڑ دیں، وہ روحان کو جھنجھوڑتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ روحان نے بے ساختہ اس کے گرد ہزار باندھتے اسے خود سے بھینچ لیا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی چھو نہیں سکتا، یہ روحان مصطفیٰ کا وعدہ ہے دانین خان سے۔ مجھے لگتا ہے یہ دانین خان جو ہے نا یہ اس کی بہن ہے، وہ اپنے دادا کے پاس رہتی ہے شاید، مجھے لگتا ہے، مطلب اس کی پروفیسر شاہ کی خان کی سوری۔ اس کی کمر سے لاتے ہوئے اسے تسلی دے رہا تھا۔ دانین اس کے سینے میں منہ چھپائے بری طرح سسک رہی تھی۔ اس کی بات سنتے اس کی آنکھیں سے بے شمار آنسو نکلے تھے۔ پرومس، اس نے روحان کے سینے سے چہرہ ہٹاتے اس کے سامنے اپنی چھوٹی سی ہتھیلی پھیلائی تھی۔ پرومس، آج کے بعد تمہاری حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارے قریب بھی نہیں آ پائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا دوسرے ہاتھ سے اس کی نم آنکھیں صاف کرتا اس کی کان سے آنکھوں میں جھانکتا کر اسے آس دلا گیا تھا۔ نم آنکھوں سے مسکراتے دانین نے سر ہلایا تھا، اسے یقین تھا روحان اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اب تم سو جاؤ، میں یہیں ہوں۔ وہ دانین کو سونے کا بولتا بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس پڑے ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ دانین اس کی جانب دیکھتی خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔ اس کی موجودگی سے ہی وہ خوف کو خود کو بے حد محفوظ سمجھ رہی تھی۔ آنکھ بند کرتی وہ جلدی ہی سو گئی تھی۔ روحان اس کی جانب دیکھتا کرسی سے ٹیک لگائے ہی سو گیا تھا۔ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی پولیس کی گاڑیاں اور سنگین ماحول دیکھ کر نورے کے ماتھے پر بل پڑتے۔ سفید چوڑی دار پاجامہ اور پنک لانگ فراک میں کندھے پر دوپٹہ ڈالے وہ ارد گرد نظر ڈالتے جا رہی تھی۔ اس کا ارادہ پہلا لیکچر سٹارٹ ہونے سے پہلے ساجد سے مل کر اس کے زخم کے بارے میں پوچھنے کا تھا۔ ایکسکیوز می، یہاں پولیس کیا کر رہی ہے؟ کچھ ہوا ہے؟ اس نے ایک لڑکی کو روکتے پوچھا تھا۔ ایک دن پہلے چیئر پرسن کو کسی نے قتل کر دیا، اس کی وجہ سے یونیورسٹی میں سب سے پوچھا جا رہا ہے۔ لڑکی جواب دیتی گزر گئی تھی۔ نورے نے اپنے چہرے پر آتے بالوں کو پیچھے ہٹایا تھا۔ اس کے ذہن میں شاذل کا مشکوک رویہ اور اس کی باتیں آئی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک دم رک گئی تھی۔ حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئی تھی۔ اسے چند منٹ لگے تھے سمجھنے میں۔ وہ لبخار تھی اس کے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اوف، شاید اس آدمی نے مارا ہو، ضروری تو نہیں شاذل اسے مارے۔ اس کے ذہن میں بے نام شخص آیا تھا جس نے اس پر حملہ کیا تھا۔ وہ اپنا شک دور کرنا چاہتی تھی، تبھی نوک کرتی وہ اس کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ گرے کلر کے شلوار قمیض میں بازو کے کف موڑے وہ کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ جب نورے نے کو دیکھتے اس کے ہاتھوں کی حرکت تھمی تھی۔ نظریں اٹھا کر اس نے نورے کی جانب دیکھا تھا جو تیر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے چیئر پرسن کو قتل کیا ہے؟ اس نے شاذل کو اپنی جانب دیکھتے ہی پوچھ ڈالا تھا۔ شاذل جبڑے بیچ ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ شاذل کے چہرے کے تاثرات اس کا شک سچا ثابت کر گئے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، خوف سے ہلکے ہلکے اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ آپ قاتل ہیں؟ وہ پیچھے ہٹتی شاذل کی طرف دیکھ کر اس بار اونچی آواز میں چیخی تھی۔ شٹ اپ! وہ کہ جس میں اس کے پاس پہنچتا منہ پر سختی سے ہاتھ جما گیا تھا۔ پولیس ابھی بھی یونیورسٹی میں لوگوں سے بیان لے رہی تھی، اگر اس کی آواز باہر چلی جاتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ نورے نے اپنا منہ پر گرفت محسوس کرتے اس کے ہاتھ پر اپنے تیز ناخن چبائے تھے۔ شاذل نے لب بھینچتے غصے سے غیظ و غضب نظروں سے مقابل کو گھورا تھا۔ اس کے ہاتھ سے خون کی ایک باریک لکیر سی نکلی تھی۔ اس نے جھٹکے سے نورے کو دھکا دے کر چھوڑا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی تھی۔ جاؤ، جا کر بتاؤ سب کو، میں بھی دیکھتا ہوں تم کیا کر سکتی ہو۔ چنگارتا لہجہ، سلگتا انداز، وہ طیش میں سرخ پڑ گیا تھا۔ دل کر رہا تھا مقابل کا گلا گھونٹ دے۔ آپ بے حس ہیں، میں سب کو بتاؤں گی۔ وہ اپنی ننگ آنکھوں کو مسلتی پیچھے پلٹنے لگی تھی جب شاذل نے ایک جھٹکے سے اس کا گلا دبوچتے اس کے کان کے پیچھے موجود نس کو دباتے اسے تیزی سے بے ہوش کر دیا تھا۔ نورے کے نازک وجود کو وہ اپنی باہوں میں جھولتے دیکھ کر اس نے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ اس کا لیکچر فری تھا، تبھی اسے تیزی سے باہوں میں اٹھاتے وہ گراؤنڈ کے پیچھے حصے سے ہوتا پارکنگ لاٹ تک سب کی نظروں سے چھپاتا گیا تھا۔ اسے گاڑی کی بیک سیٹ پر لٹاتے وہ اسے اپنے اپارٹمنٹ لے گیا تھا۔ نورے کو اٹھانے کی وجہ سے اس کے زخم سے خون رسنے لگا تھا۔ اسے مجبوراً یونیورسٹی سے آف لینا پڑا تھا۔ نورے کو بیڈ روم میں لٹاتا روم کو لاک کر گیا تھا۔ اس نے حیدر کو کال کی تھی۔ اس نئی مصیبت سے جان کیسے چھڑوائی جائے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اپنی بینڈیج چینج کرتا وہ گہرا سانس بھرتا لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ نورے کے بارے میں سوچتے اس نے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ وہ لڑکی مسلسل اس کے کاموں کو خراب کرنے لگی تھی، ڈیم اٹ! اس نے غصے میں شیشے کی ٹیبل سے واز اٹھا کر زور سامنے زمین دیوار پر دے مارا تھا۔
وہ یہ کام جتنا صفائی سے کرنا چاہتا تھا وہ اتنا ہی لوگوں کی نظروں میں آ رہا تھا۔ تم پاگل ہو شاذل، اسے کیوں اٹھائے لائے ہو یہاں؟ صاف انکار کر دیتے۔ حیدر نے شاذل کی ساری بات سنتے سر افسوس سے جھٹکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں اسے بے ہوش نہ کرتا تو وہ پاگل لڑکی جا کر سب کو بتا دیتی۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتا سرخ لہجے میں بولا تھا، اب کیا کرو گے تم؟ اسے یہاں ہمیشہ کے لیے قید نہیں کر سکتے اور اسے آزاد چھوڑنا تمہارے لیے اچھا نہیں۔ حیدر نے کھڑا ہوتے شاذل سے کہا تھا جو خود سخت جھنجھلایا ہوا تھا، میں اسے نکاح کر لوں گا، وہ اپنے شوہر کو کبھی جیل نہیں بھجوائے گی، شاذل نے بے پرعزم انداز میں کہا تھا۔ حیدر نے جھٹکے سے اس کی طرف مڑتے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم اس کے ساتھ زبردستی نکاح کرو گے؟ حیدر حیرت کی زیادتی سے پوچھ رہا تھا، اسے شاذل کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، پاگل کر دی اس لڑکی نے مجھے، جہاں ہوتا ہے جہاں جاتا ہوں یہ مصیبت سر پر سوار ہو کر پہنچ جاتی ہے، الجھن ہونے لگی ہے مجھے، دل کرتا ہے اس کا گلا دبا دوں۔ وہ ایک دم کھڑا ہوتا چیخا تھا۔ حیدر اس کا غصہ دیکھتا پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بھی شاذل کو کوئی جواب دیتا اس سے پہلے ہی اپنے کمرے سے نورے کی آوازیں آنے لگی تھی، شاذل نے کہا لیا مجھے یہاں سے۔ وہ دروازے پر ہاتھ مارتی بری طرح تلملا رہی تھی۔ شاذل نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھی۔ جب اس کی اگلی بات نے اس کے میٹھے شارٹ کر دیا، میں سب کو بتاؤں گی آپ قاتل ہیں، وہ غصے سے بنا سوچے سمجھے بولی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ برتا اس کے کمرے کی طرف جانے لگا تھا جہاں وہ بند تھی۔ شاذل کام ڈاؤن، تم غصے میں کچھ غلط کرو گے۔ حیدر نے اسے روکنے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، مجھ سے دور رہو۔ وہ جھٹکے سے حیدر سے اپنا بازو چھڑواتا کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازہ کھولتے اس کی نظر بنا دوپٹے کے کھڑی نورے پر گئی تھی۔ بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے نورے کو گلے سے پکڑ کر دیوار سے لگاتے اس کے گلے پر پریشر ڈالا تھا۔ نورے اس افسار پر بکھلا گئی تھی، خوف کی ایک سرد لہر اس کے اندر سرایت کر گئی تھی۔ میں نے کہا تھا میرے ضبط کو مت آزماؤ، لیکن تمہارے اس خالی دماغ میں کوئی بات نہیں گھستی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کا، اس کی کیا سزا ہوگی یہ میں تمہیں آج بتاؤں گا۔ اس کے گلے پر دباؤ ڈالتا وہ بری طرح بے قابو ہوا تھا۔ نورے کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ شاذل کے بازو کو پکڑا تھا۔ مجھے سانس، وہ بولتے ہوئے اکھڑے سانس لینے لگی تھی۔ حیدر نے نورے کا سر چہرہ اور پھولی سانس دے کر تیز سے شاذل کو پکڑ کر جھٹکے سے نورے سے دور کھینچا تھا۔ نورے اپنے گلے پر ہاتھ رکھتے دیوار سے ٹیک لگاتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ گہرے سانس لیتی وہ اپنا سانس بحال کرنے لگی تھی، اپنے گلے میں اٹھتا درد محسوس کر کے اس کی پلکیں بھیگ گئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی شاذل ایسا بھی کر سکتا ہے۔ شاذل تم اسے جان سے مار دو گے، خود کو ٹھنڈا کرو۔ حیدر نے اسے بری طرح جھنجھوڑا تھا۔ شاذل نے حیدر کی بات سنتے اپنے بالوں کو جکڑتے گہرا سانس لیا تھا۔ اس کی نظر بے ساختہ دیوار سے لگی کانپتی ہوئی نورے پر گئی تھی۔ اس کا بے نیاز حلیہ دیکھتے شاذل نے حیدر کی طرف نظر ڈالی تھی جو نورے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک دم نئے سرے سے غصہ آیا تھا جسے وہ چاہ کر نہیں سمجھ پایا تھا۔ گیٹ لاسٹ حیدر، وہ اپنی مٹھیاں بھیجتا بولا تھا۔ حیدر نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ پرامس می یو ول ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، حیدر نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ شاذل نے دھیرے سے سر ہلایا تھا۔ حیدر ان دونوں پر ایک نظر ڈالتا خاموشی سے نکل گیا تھا۔ شاذل نے آگے بڑھتے زمین پر پڑا سفید دوپٹہ ہٹایا تھا۔ دور رہیں مجھ سے، وہ نم پلکیں اٹھا کر شاذل کو اپنی جانب آتا دیکھ کر چیخی تھی۔ شاذل اس کے قریب آتا دو زانوں بیٹھ گیا تھا۔ آپ بہت بے حس ہیں، وہ چیخی تھی۔ شاذل کی نظر بے ساختہ اس کی شفاف گردن پر موجود اپنی انگلیوں کے نشان پر گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ نورے کی طرف بڑھایا تھا جس پر وہ بری طرح دبکی تھی۔ اسے لگا تھا شاذل دوبارہ اس کا گلا دبائے گا۔ شاذل نے اپنا ہاتھ میں موجود دوپٹہ خاموشی سے اس کے سر پر اڑا دیا تھا۔ نورے نے دوپٹہ محسوس کرتے حیرت سے شاذل کو دیکھا تھا۔ تم نے صحیح کہا، میں بے حس ہوں، اس دنیا نے مجھے ایسا بنا دیا، اور جس کے لیے تم مجھ سے لڑ رہی ہو وہ سفید چادر میں چھپا ایسا کالا بھیڑیا تھا جو نہ جانے کتنی زندگیاں برباد کر چکا تھا۔ اگر مجھے موقع ملے گا میں اسے پہلے بھی کئی زیادہ تکلیف دہ موت دوں گا۔ وہ نورے کی آنکھوں میں دیکھتا دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کی گردن کی جانب لے گیا تھا۔ اس کی انگلیوں کا لمس اپنے گلے پر محسوس کرتے وہ ایک بار پھر جھٹک گئی تھی۔ مجھے چھوئے مت، وہ غصے سے بولی تھی۔ اسے شاذل کی کوئی بات سمجھ نہیں سنی تھی۔ شاذل نے لب بھیجتے اپنی مٹھیاں زور سے بند کی تھی۔ اچھا جاؤ، منہ دھو کر آؤ، تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں، لیکن ایک بات یاد رکھنا نورے، تم نے اگر میرے سامنے میرے بارے میں کسی کو بھی کچھ بتایا ہے تو اس کی قیمت تمہاری فیملی ادا کرے گی۔ میں اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ختم کر دوں گا۔ شاذل کی بات سنتے وہ خاموشی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سارے راستے نورے نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ شاذل نے گاڑی اس کے گھر کے باہر روکی تھی۔ نورے چند منٹ بیٹھی رہی۔ اسے لگا تھا وہ کچھ بولے گا اور اسے معافی مانگے گا، مگر وہ تو پتھر کا بت بنے ساکت بیٹھا تھا، نہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا نہ کچھ بول رہا تھا۔ اگر تم سوچ رہی ہو کہ میں معافی مانگوں گا تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کی جانب دیکھتے بنا شاذل سرد آواز میں بولا تھا۔ نورے لب بھینچ کر زور سے دروازہ بند کرتی باہر نکلی تھی، جب سامنے کھڑے شاہ کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ شاہ سخت نظروں سے کبھی نورے اور کبھی شاذل کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نورے نے کچھ بولنے کے لیے لب وا کیے تھے جب شاذل کی سرد آواز اسے خاموش کروا گئی تھی۔ اندر جاؤ،
اس کے لہجے کی سختی پر وہ تیزی سے بنا مڑے اندر بھاگ گئی تھی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! شاہ زیب گاڑی سے باہر نکلتے شاذل طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ شاہ کی نظر شاذل پر پڑی، پڑتے ہی غصے سے اس کی رگیں پھول گئی تھی۔ شٹ اپ! شاہ شاہ دھاڑا تھا، غصے سے مٹیاں بھینچتا وہ شاذل کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے شاذل کا گریبان پکڑنا چاہا تھا جب شاذل نے درمیان میں اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اپنی حد میں رہو! شاذل دانت پیستا سرد لہجے میں بولا تھا۔ میری بہن سے دور رہو! شاذل نے اپنا ہاتھ چھڑواتا غصے میں کرایا تھا۔ مجھے روک سکتے ہو تو روک لو! شاذل نے تپا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ شاہ اس کے منہ پر شدت سے مکہ مارنا چاہتا تھا۔ اس سے دور رہو شاذل! شاہ زیب کی بات پر وہ طنزیہ مسکراتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شاہ زیب اپنی مٹھیاں بھینچتا غصے سے سرخ آنکھیں لیے اندر بڑھ گیا تھا۔ وہ نورے سے بات کرنا چاہتا تھا مگر دل جانتا تھا غصے میں وہ کچھ غلط کر جائے گا۔ تب اس نے پہلے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کا سوچا تھا۔ عسکری! مجھے نورے میر شاہ کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے۔ اس نے فلیٹ واپس آتے عسکری کو کال کی تھی۔ اوکے باس، لیکن یہ کیا چکر ہے؟ تم اور لڑکیوں کے بارے میں انفارمیشن لے رہے ہو؟ وہ ہنس کر بولتا شاذل کو تب چڑھا گیا تھا۔ شٹ اپ! جو کہا ہے ویسا کرو! شاذل کے سختی سے بولنے پر عسکری نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ تمہیں آج گھر جانا چاہیے، انکل آنٹی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ عسکری نے ایک دم سنجیدگی سے کہا تھا۔ بس فریش ہو کر وہاں ہی جا رہا ہوں، تمہیں جو کام کہا ہے وہ کرو۔ شاذل اسے جواب دیتا فریش ہونے چلا گیا تھا۔ چائے بنا کر پیتا وہ وہاں سے گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ مل گیا صاحب زادے کو گھر آنے کا وقت؟ محب صاحب نے اسے آتے ہی طنز کیا تھا۔ شاذل نے آنکھیں گھمائی تھی۔ میں تو بہت مصروف تھا، لیکن سوچا آپ کو اپنا دیدار کروا دوں۔ آپ میرا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ وہ لب دباتا طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ محب صاحب کے ہونٹ ہلکے سے اوپر اٹھے تھے۔ محب شاذل کو کچھ مت بولے، میرا بچہ بھی گھر آیا، اسے سکون سے بیٹھنے دے۔ گل خان نے محب خان کو چپ کروا دیا تھا، جس پر شاذل نے سکون کا سانس بھرا تھا۔ شاذل میرے بچے کیا ہوا ہے؟ تمہارے چہرے پر اتنا درد کیوں ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ گل خان تیزی سے اٹھتی شاذل کے پاس گئی تھی۔ اس نے دھیرے سے شاذل کے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ جب اس کا تپتا ہوا گال محسوس کر کے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے شاذل! محب پلیز جلدی سے کسی ڈاکٹر کو بلائیں۔ گل خان کے پریشانی سے بولنے پر محب خان نے ڈاکٹر کو کال ملائی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تھوڑی دیر بس ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ گل خان کا ہاتھ پکڑتے اس نے پیار سے بوسہ لیتے اپنی آنکھوں سے لگایا تھا۔ ڈاکٹر بس کچھ دیر تک پہنچ جائے گا، گل اسے کمرے میں لے کر جاؤ۔ محب خان ظاہر نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ بھی شاذل کے لیے اچھا خاصا پریشان ہو گئے تھے۔ ایک ہی تو بیٹا تھا ان کا، چاہے جتنے بھی اختلافات ہوتے وہ ان کو اپنی جان سے بڑھ کر پیارا تھا۔ شاذل نے بولنے کے لیے لب واہ کیے تھے جب گل کی نم آنکھیں اور محب کا تنا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ خاموش ہی رہا تھا۔ جب ڈاکٹر آئے اسے روم میں بھیج دیجیے گا، وہ نرم لہجے میں بولتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اسے زخم کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، وہ ریسٹ جو نہیں کر رہا تھا۔ نورے مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ شاہ زیب دروازہ نوک کرتا نورے کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ نورے نے اس کی آواز سنتے تیزی سے اپنا دوپٹہ اچھے سے گردن پر اوڑھ لیا تھا۔ شاذل کی انگلیوں کے نشان اس کی گردن پر ابھی بھی واضح تھے۔ تم کار میں کیا کر رہی تھی شاذل کے ساتھ؟ وہ سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ پروفیسر ہے میرے، ایکچولی مجھے چکر آ رہے تھے اور ڈرائیور کال پک نہیں کر رہا تھا تو وہ گھر چھوڑ گئے۔ نورے نے اپنی انگلیاں مسلتے جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ شاذل اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، وہ اتنا بے وقوف بھی نہ تھا جتنا اسے نورے نے سمجھ لیا تھا۔ شاذل نہیں، شاہ زیب! آئندہ کے بعد ایسا کچھ بھی ہوا تو تم مجھے کال کر لو گی، کسی بھی انجان شخص سے دوبارہ لفٹ مت لینا، شاہ زیب سنجیدگی سے بولا تھا۔ نورے نے جھٹ سے گردن ہلائی تھی۔ اوکے! وہ نظریں جھکائے منمنائی تھی، وہ سخت جھنجھلائی ہوئی تھی اور اس وقت صرف آرام کرنا چاہتی تھی۔ شاہ زیب ایک نظر اس پر ڈالتا چلا گیا تھا۔ وہ شاہ زیب کے جاتے ہی روم لاک کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ سارے دن کی تھکاوٹ اور رونے کی وجہ سے وہ جلدی سو گئی تھی۔ وہ صبح اٹھنے کے بعد ایک بار پھر نیچے نہیں گئی تھی۔ اسے رات روحان کے کہے گئے الفاظ یاد آ رہے تھے، ساتھ اپنی باتوں پر غصہ بھی اسے نائٹ میئر آتے تھے جس پر وہ بے حد زیادہ قابو پا چکی تھی، لیکن جب اسے خون کو دیکھ کر اس کا پینک اٹیک ٹریگر ہوا تھا تب سے وہ بھیانک خواب واپس آنے لگے تھے۔ ملائکہ کے ناشتہ دے جانے کے بعد وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ باہر کا منظر دیکھتی وہ اپنا سر کھڑکی سے ٹکا گئی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی سنو فالنگ ہو رہی تھی، وہ دیکھتے ہی دیکھتے تیز ہونے لگی تھی۔ اس کا دل بے ساختہ سنو فال سے کھیلنے کا چاہا، تبھی بنا سوچے سمجھے تیزی سے اٹھتی وہ نیچے بھاگی تھی۔ اسے تیزی سے نیچے آتے دیکھ کر روحان بری طرح چونکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو دانین؟ اس نے آواز دے کر دانین کو روکا تھا۔ دانین معصوم منہ بناتی اس کی جانب بڑھی تھی۔ میں بیک یارڈ جا رہی ہوں، سنو فال ہو رہی ہے، وہ خوشی سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ بولی تھی۔ ایسے جاؤ گی تو ٹھنڈ لگ جائے گی، جاؤ اپنا کوٹ اور گلوز پہن کر آؤ۔ تھک گئی ہوں میں پڑھ کے۔
روحان اس کے ڈریس پر نظر ڈالتا بولا تھا جسے آسانی سے ٹھنڈ لگ سکتی تھی۔ اوکے پھر میں باہر جا سکتی ہوں؟ اس نے روحان کی طرف پر امید نظروں سے دیکھا تھا جس پر اس نے جھٹ سے سر ہلا دیا تھا۔ وہ تیزی سے واپس اوپر اپنے کمرے میں بھاگی تھی، اپنا کوٹ اور گلوز پہنتی وہ واپس نیچے آئی، باہر نکل گئی تھی۔ روحان اس کے پیچھے چلتا باہر نکل گیا تھا۔ دانین کو باہیں پھیلائے گھومتے دیکھ کر وہ مسکرا اٹھا تھا۔ دانین کے اچانک اس پر نظر پڑی تھی، وہ ایک دم رک گئی تھی۔ روحان نے اسے ابرو چکا کر دیکھا تھا۔ دانین نے نیچے جھکتے برف کا گولا بناتے روحان کی طرف پھینکا تھا جو سیدھا اس کے منہ پر لگا تھا۔ روحان نے برف چہرے سے ہٹاتے دانین کو دیکھا تھا جو ہنس رہی تھی۔ اس کی کھنکتی ہنسی کو سن کر وہ سمرائز ہوا تھا، اس کے ہونٹوں پر بھی ایک گہری مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس نے بھی نیچے جھکتے برف کا چھوٹا سا گولا بنا کر دانین کی طرف اچھالا تھا جو سیدھا اس کے سر پر بجا تھا۔ دانین نے ہنسی روکتے روحان کو دیکھا تھا جو دوسرا گولا بنا رہا تھا۔ دانین تیزی سے بیک یارڈ میں بھاگنے لگی تھی، روحان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ دانین نے پھر بھی تیزی سے جھکتے گولا بنا کر پیچھے مڑتے اس کی جانب اچھالنا چاہا تھا۔ جب وہ پیچھے مڑتی زمین پر موجود برف پر گر گئی تھی۔ دانین تم ٹھیک ہو؟ روحان نے پریشانی سے پوچھا تھا جبکہ دانین نے مسکراتے ہوئے برف میں مزے سے ہاتھ پیر چلانا شروع کیے تھے۔ روحان اس کی بچوں جیسی حرکت دیکھ کر اس کے ساتھ ہی برف پر لیٹ گیا تھا۔ ہلکی ہلکی برف آسمان سے گرتی ان کے چہروں پر پڑی تھی۔ وہ کافی دیر ایک دوسرے کے ساتھ خاموشی سے سنو فال انجوائے کر رہے تھے۔ ٹھنڈ زیادہ بڑھتی جا دیکھ کر روحان دانین کو زبردستی ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے کر گیا تھا جو اندر جانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اندر پہنچتے وہ منہ بنا کر روحان کو دیکھتے اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ اس کا ناراض چہرہ دیکھ کر روحان کے ہونٹ مسکرا اٹھے تھے۔ اس کا یوں اپنے جذبات روحان پر اشکار کرنا اسے بہت خاص ظاہر کرتا تھا۔ وہ 2 دن سے یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی۔ آج بھی وہ بے جان انداز میں اٹھ کر تیار ہوئی تھی، شارٹ شرٹ اور کھلا ٹراؤزر پہنے۔ اس نے اپنے بالوں کو پونی میں مکید کیا تھا، آگے سے چند آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی تھی۔ ناشتہ کرتے وہ خاموشی سے یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ فاطمہ بیگم سے سامنا کرنے سے وہ کتراتی رہی تھی جبکہ ان کی شکل دیکھنا بھی اسے پسند نہیں تھا۔ شیڈیول میں شاذل کا لیکچر دیکھتے وہ لب بھینچ کر کلاس میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے نہ جانے 2 دن سے دیکھنے کی بے چینی تھی یا کیا وجہ تھی، وہ بہت بے چین تھی۔ شاذل بھی 2 دن کے بعد آج یونیورسٹی آیا تھا۔ اسے کافی تیز بخار تھا جو کل ہی ہلکا ہوا تھا۔ محب خان کو شک تھا کہ شاذل کا یونیورسٹی میں ہونے والے حادثے میں ہاتھ ہے، مگر شاذل نے ڈاکٹر کو سختی سے اپنے زخم کے بارے میں کسی کو بھی خبر ہونے کی دھمکی دی تھی۔ طبیب محب خان اور گل خان کو اس کے بخار کی اصلی وجہ بھی پتہ نہیں تھی۔ شاذل کو کلاس میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے پین سے کتاب پر ویسے ہی لکیریں لگانا شروع کر دی تھی۔ بس ایک سرسری نظر شاذل پر ڈالی تھی جو اسکائی بلو کلر کی شرٹ اور ٹراؤزر، بلو جینز کے ساتھ کوٹ پہنے ہوئے انتہائی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اس کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ اپنا سر جھٹکتے اس نے نظریں جھکا لی تھی۔ میں آپ لوگوں کو ٹاپک دوں گا، اس پر 2 لوگوں کی پریزنٹیشن ہونی ہوگی۔ میں ٹاپک سی آر کو سینڈ کر رہا ہوں۔ سب بچے اپنے پیئرز بنا کر ٹاپک ڈسائیڈ کر کے سی آر کو بتا دیں اور سی آر اس کی لسٹ مجھے شام تک مل جائے گی۔ شاذل نے اپنی بھاری آواز میں سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کو کہا تھا۔ نورے کا جھکا ہوا سر دیکھ کر اس نے کوئی تاثر ظاہر نہیں کیا تھا۔ سب اسٹوڈنٹ تیزی سے موبائل نکال کر اپنا پارٹنر اور ٹاپک ڈسائیڈ کرنے لگے تھے۔ نورے ویسے ہی موبائل نکال کر اسکرین لنک کرنے لگی تھی۔ سونیا نے شاذل سے کچھ پوچھنے کے لیے بلایا تھا۔ شاذل اس کی ٹیبل کے پاس جا کر اسے سمجھانے لگا۔ نورے نے کنکھیوں سے پیچھے مڑتے شاذل کو دیکھا تھا جو سونیا کے پاس کھڑے سے ٹاپک سمجھا رہا تھا۔ یو آر گڈ اسٹوڈنٹ سونیا، ویل ڈن۔ اس کے منہ سے سونیا کی تعریف سن کر نورے کا چہرہ ہلکا غصے سے گلابی پڑنے لگا تھا۔ گڈ اسٹوڈنٹ مائی فٹ، وہ غصے سے بڑبڑائی تھی، اپنی مٹھیاں زور سے بھینچتی وہ اس کی ہی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھینک یو سر، اس نے ریسنٹلی ایک پریزنٹیشن بھی پریپیئر کی ہے، کیا آپ وہ دکھائیں گے؟ سونیا ایک نظر نورے پر ڈالتی تو مسکرانے انداز میں بولی تھی، وائی ناٹ، تم اس لیکچر کے بعد میرے آفس آ جانا۔ شاذل نورے کی نظریں خود پر محسوس کرتا سونیا کو دیکھ کر بولا تھا، گنڈا، بدتمیز، میرے آفس آ جانا۔ وہ غصے میں منہ بناتی اس کے انداز میں بولی تھی۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنی تھوڑی کے نشان پر گیا تھا جو اسے داغ لگتا تھا، جس کی وجہ صرف اور صرف وہی چلاک لومڑی سونیا تھی۔ وہ ابھی انہیں سوچوں میں گم تھی جب اس کے آگے بیٹھے لڑکے نے اس کی جانب موڑتے سے بلایا تھا، کیا آپ میری پارٹنر بنیں گی؟ وہ لڑکا بالوں میں ہاتھ پھیرتا پوچھ رہا تھا۔ شاذل کی نظروں کا زاویہ بے ساختہ نورے اور اس لڑکے کی جانب مڑا تھا۔ وائی ناٹ، نورے نے زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ کھینچتے کہا تھا۔ شاذل نے بے ساختہ اپنی مٹھیاں بھینچتے تھے، سر ایکسکیوز می سر۔ سونیا کے زور سے بلانے پر سر جھٹکتا سونیا کی جانب متوجہ ہوا تھا، باقی سب کچھ ہم آفس میں ڈسکس کر لیں گے۔ وہ سونیا کو بولتا اپنے ڈائس کے پاس کھڑا ہو گیا تھا جبکہ اب کی بار نورے کی بجائے وہ بے چین ہو گیا تھا۔ سب کی کلاس سے نکلتے ہی وہ ایک چٹکی نگاہ مسکراتی ہوئی سونیا اور لیپ ٹاپ بند کرتے شاذل پر ڈالتی باہر نکل گئی تھی۔ کلاس سے نکلتے تھوڑی آگے جا کر وہ ایک جگہ کھڑی ہو گئی تھی جب وہی لڑکا اس کے پاس آیا تھا جو اس کا پارٹنر بننے کا پوچھ رہا تھا۔ اس کا نام عمار تھا۔ ہم کب سے تیاری اسٹارٹ کریں؟ اس لڑکے نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے مسکرا کر پوچھا تھا۔ نورے نے ایک نظر
نگاہ کلاس روم کے دروازے پر ڈال کر سامنے کھڑے لڑکے پر ڈالی تھی۔ مجھے اسٹڈیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں آپ کو ٹاپک اچھے لگیں وہ بتا دیجیے گا، میں اسے دیکھ لوں گی۔ بس سنجیدگی سے مقابل کو دیکھتی بولی تھی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا مقابل کو اپنے ساتھ زیادہ فری کرنے کا۔ اوکے اوکے، آپ کا نمبر مل سکتا ہے، میں رات کو میسج کروں گا۔ عمار نے اپنے موبائل کا لاک کھولتے پوچھا تھا۔ نورے نے سر ہلاتے اس کا موبائل پکڑ کر اپنا نمبر ٹائپ کیا تھا۔ کلاس روم سے سونیا کے ہمراہ باہر نکلتے نورے پر نظر پڑتے وہ نظروں کا زاویہ بدلنے لگا تھا۔ جب اچانک اس کے ساتھ کھڑے لڑکے پر نظر پڑتے اس نے اپنے جبڑے بھیج دیے تھے۔ ایک کٹیری نگاہ دونوں پر ڈالتا وہ سونیا کے ساتھ وہاں سے گزر گیا تھا۔ نورے نے عمار کو موبائل پکڑاتے ایک نظر شاذل اور سونیا کو جاتے دیکھ کر مقابل سے ایکسکیوز کیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے پیچھے چل رہی تھی، اپنے گلابی لبوں کو کاٹتی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے۔ شاذل کے آفس کے باہر پہنچ کر وہ دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس سے اندر سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ سونیا کے ہنسنے کی آواز سن کر اس کا منہ بگڑا رہا تھا۔ چلاک لومڑی چڑیل جن کی طرح ہنس رہی ہے، وہ ماتھے پر بل ڈالے منہ بنا کر بولتی جب اچانک دروازہ کھلا تھا اور وہ جو دروازے کے سہارے تھی اس کے ساتھ ہی زمین بوس ہوئی تھی۔ بے ساختہ ایک سسکی اس کے منہ سے نکلی تھی۔ ہائے مر گئے، اس نے آنکھیں میچتے کہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو نورے؟ سونیا کی چنکارتی آواز سن کر اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ اس کے بالکل سامنے شاذل اپنے سینے پر بازو باندھے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاذل نے اپنے لبوں کو دبا کر بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ کسی کی موجودگی محسوس کرتے اس نے اچانک دروازہ کھولا تھا جب نورے نیچے گری تھی۔ میں پروفیسر سے بات کرنے آئی تھی، وہ ایک دم اپنے قدموں سے کھڑی ہوتی اپنے ہاتھوں کو جھاڑتی سر ہلا کر بولی تھی۔ شاذل نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ سونیا نے غصے سے چھوٹی آنکھوں کر کے نورے کو گھورا تھا جس نے شاذل کے ساتھ اس کا ٹائم ڈسٹرب کیا تھا۔ کیا بات کرنی ہے نورے؟ شاذل نے آبرو اچکاتے پوچھا تھا۔ وہ مجھے ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، لیکن لگتا ہے آپ بہت بزی ہیں، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ وہ لب بھینچ کر سلگتے لہجے میں سونیا پر ایک نظر ڈالتی بنا شاذل کے جواب سنے وہاں سے نکل گئی تھی۔ شاذل نے اس کے جانے کے بعد سونیا کو بھی فارغ کر دیا تھا۔ اسے تکن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر اس کی پشت سے ٹیک لگاتا نورے کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اسے نورے کا گلا دبانا نہیں چاہیے تھا۔ وہ اس سے بات بھی کرنا چاہتا تھا لیکن اپنی انا کی وجہ سے وہ رک گیا تھا۔ یونیورسٹی میں اب پولیس نہیں تھی لیکن تحقیقات ہو رہی تھی۔ کبھی کسی کا بھی شک اس کی طرف نہیں تھا جس پر وہ پرسکون تھا۔ اب اس کا نیکسٹ ٹارگٹ ایس ایس پی فراز شیخ تھا۔ اس کا ٹرانسفر کسی اور شہر میں ہو چکا تھا۔ وہ ساری انفارمیشن نکلوا چکا تھا لیکن وہ اچانک یہاں سے سب کچھ چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، تبھی وہ صبر سے کام لے رہا تھا۔ آج اتنے لیٹ ہو گئے، میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ افرا کی آنکھ کمرے میں موجود روشنی سے کھلی تھی۔ شاہ زیب آفس کی پارٹی میں گیا ہوا تھا، وہ اس کا انتظار کرتے کرتے وہ سو گئی تھی۔ ہاں بس ٹائم گزرتے پتہ نہیں چلا۔ شاہ زیب اس سے نظریں چراتا ہوا بولا تھا۔ اچھا چلیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ جائیں، جا کر فریش ہو جائیں، میں کپڑے نکال دیتی ہوں۔ وہ اپنے بال سمیٹتی نیند سے بھری آنکھیں مسلسل الماری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تم رہنے دیتی، میں خود نکال لیتا۔ شاہ زیب نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو ان کاموں کو خود کرنے کی ضرورت نہیں۔ افرا نے ان کے ہاتھوں سے نائٹ سوٹ تھمایا تھا۔ شکریہ میری جان۔ شاہ زیب نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ افرا نے اس کے منہ سے آتی ناگوار بو محسوس کر کے اپنی ناک چڑھائی تھی۔ وہ بے ساختہ 2 قدم شاہ زیب سے پیچھے ہٹی تھی۔ آپ نے ڈرنک کیا ہے؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا آپ اس حرام چیز کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ وہ اسے اس کا وعدہ یاد دلاتی رہی تھی جو اس نے پاکستان آ کر اسے کیا تھا کہ وہ تو کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا اور نہ ہی ڈرگس کو۔ اس کی باقاعدہ کونسلنگ بھی افرا نے کروانی چاہی تھی مگر شاہ زیب نے انکار کر دیا تھا اور اب صرف سگریٹ ہی پیتا تھا جس سے وہ چھٹکارا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے متعلق پھر افرا نے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے کسی نے فورس کیا تھا، میں نے بس 1-2 سپ لیے ہیں۔ وہ شرمندہ تھا۔ افرا نے سختی سے لب بھینچے مجھ سے بات مت کیجیے گا، وہ غصے سے بولتی اس کی طرف سے رخ پھیر گئی تھی۔ شاہ زیب لب بھینچ گیا تھا۔ وہ اسے منانا چاہتا تھا لیکن اس نے پہلے فریش ہونے کا سوچا تھا۔ شاہ زیب کے واش روم میں جاتے ہی وہ تکیے لے کر صوفے پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ اسے شاہ زیب پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ چادر سر پر تان کر وہ باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی تھی۔ افرا، شاہ زیب نے ناگواری سے اسے وہاں لیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈھک پر تھا، اس کے پاس پہنچا تھا۔ اس نے افرا کے سر سے چادر کھینچتے اس کے کچھ سوچنے سے پہلے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ افرا نے چیختے ہوئے اس کے گلے میں بازو ڈالے تھے۔ ہاں تمہارے لیے شروع سے ہی میں پاگل ہوں، وہ افرا کی گال کو چومتا بولا تھا۔ افرا نے فوراً دوسرے ہاتھ سے اپنا گال صاف کیا تھا۔ افرا کی حرکت پر شاہ زیب نے دوبارہ اس کے گال پر لب رکھے تھے۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں تھا۔ اس کے ہونٹوں کی گستاخی افرا کے سارے چہرے پر گلار بکھیر گئی تھی۔ شاہ زیب اسٹاپ اٹ، وہ شرمندہ سے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ دوبارہ میرا لمس مٹانے کی کوشش بھی مت کرنا، برا پیش آؤں گا۔ وہ افرا کو بیڈ پر لٹاتا اس کے ساتھ لیٹ کر اپنی باہوں کے حصار میں قید کر چکا تھا۔ افرا اسے دور ہو کر لیٹنا چاہتی تھی لیکن شاہ زیب کی بازو نے اسے روک دیا تھا۔
ہماری ناراضگی اپنی جگہ، لیکن دوبارہ صوفے پر جا کر لیٹنے کی کوشش مت کرنا، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ افرا نے منہ پھلایا تھا۔ آئی ایم سوری جانان، میں اب دوبارہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، گدھا کہیں کا۔ وہ افرا کی خاموشی محسوس کرتے اس کا رخ اپنی طرف کرتا، اس کے ماتھے پر اپنی تشنیاں لب رکھتا بولا تھا، اگر آپ نے دوبارہ ایسا کیا تو میں بہت برا ناراض ہو جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر شاہزیب نے کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھیجتا بولا تھا۔ افرا دھیرے سے مسکرا اٹھی تھی، وہ آنکھیں مونتی شاہزیب کی گرد پہ اپنا حصار باندھ گئی تھی۔ نائٹ بلب آن کرتی وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اس کی سوچوں کا مرکز شاذل اور سونیا تھی۔ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو میں اس سنکی انسان کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ نورے نے اپنے سر پر ایک تھپڑ مارا تھا۔ مجھے تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، سونیا سے کیسے نرمی سے بات کرتا گنڈا۔ وہ سوچتے ہوئے کروٹ بدل گئی۔ مجھے کیوں جلن ہو رہی ہے، میری طرف سے بھاڑ میں جائے، وہ قاتل ہے لیکن اس نے مجھے بچایا بھی تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں بری طرح الجھ گئی تھی۔ اس کی سوچوں کا ارتکاز موبائل کی رنگ نے توڑا تھا۔ عمار کا میسج دیکھ کر اس نے آنکھیں گھمائی تھی۔ اف، یہ پڑھائی میرے بس کی بات نہیں۔ وہ ٹاپک دیکھ کر بڑبڑائی تھی۔ صبح ایک بار دیکھ لوں گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی موبائل سائڈ پر رکھ کر آنکھیں موند گئی تھی۔ دوسری طرف شاذل بھی اپنی کیفیت سے بے خبر تھا۔ عسکری نے اس کے آدمی کا پتہ لگوایا تھا جس نے نورے پر حملہ کیا تھا۔ اس کا نام ارسل تھا، جو اسی وقت اس کی تلاش جاری تھی۔ شاذل، مجھے تم سے بات کرنی ہے، میرے اسٹڈی روم میں آؤ۔ شاذل کے گھر آتے ہی محب خان نے اسے اسٹڈی روم میں بلایا تھا۔ جی یس ڈیڈ، اس نے ان کے سامنے کاؤچ پر بیٹھتے پوچھا تھا۔ میں بس ایک بات پوچھوں گا، کیا یونیورسٹی والے حادثے میں تمہارا ہاتھ ہے؟ محب خان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ نہیں، وہ بے تاثر انداز میں بولا تھا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، تمہارا باپ ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ محب خان کی بات پر وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ آپ جب جانتے ہیں میرا جواب پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شاذل نے ان کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ میں تمہیں بھی اپنی بیٹی کی طرح کھونا نہیں چاہتا۔ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ شاذل ان کی بات پر لب بھیج گیا تھا۔ ڈیڈ، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میرے بارے میں پریشان مت ہو۔ اس نے اٹھ کر محب خان کے پاس جاتے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ محب خان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے اپنا سر ہلایا تھا۔ وہ جانتا تھا شاذل کو روک نہیں پائیں گے، تبھی خاموش ہو گئے تھے۔ روحان کپڑے چینج کر کے واپس اپنی جگہ کھڑے ہو گیا تھا۔ ملائکہ نے اسے کافی بنا کر دی تھی اور دانین کے لیے بھی وہ کافی بنا کر لے کر آئی تھی۔ روحان، دانین کو بہت تیز بخار ہے، مجھے لگتا ہے اسے سردی لگ گئی ہے، کیونکہ ملائکہ پریشانی سے نیچے آتی ہوئی بولی تھی۔ روحان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس وقت تو ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے، اگر گھر میں کوئی میڈیسن ہے تو دے دیں۔ روحان باہر ہوتی تیز اسنو فال کو دیکھتا پریشانی سے بولا تھا۔ ہاں، کچھ میڈیسن ہے میرے پاس، تم بھی ایک دفعہ چیک کر لو۔ ملائکہ نے اس کے سامنے نکال کر کچھ میڈیسن رکھی تھی۔ روحان نے ڈاکٹر سے کال پر کچھ میڈیسن پوچھ لی تھی جو گھر میں ہی موجود تھی۔ ملائکہ نے اس کے لیے سوپ بنایا تھا۔ وہ روحان کے ساتھ سوپ لے کر دانین کے کمرے میں گئی تھی جو کمبل میں دبکی پڑی تھی۔ دانین اٹھو اور یہ سوپ پی لو، میڈیسن لو، پھر بہتر فیل کرو گے۔ ملائکہ نے دانین کو پکارا۔ دانین نے دھیرے سے اپنا سر کمبل سے نکالا تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا، وہ نڈال سی بولی تھی۔ روحان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا جس کا سفید چہرہ لال گلابی ہوا پڑا تھا، آنکھیں بھی سرخ دکھائی دے رہی تھی۔ ملائکہ نے اسے بہت پیار سے سوپ پلانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ملائکہ کے ہاتھ سے سوپ پی نہیں رہی تھی۔ آپ جائیں، میں پلا دیتا ہوں۔ روحان کی بات سن کر ملائکہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، پھر کچھ سوچتے اس نے اٹھ کر سوپ روحان کو تھما دیا تھا۔ روحان دانین سے کچھ فاصلے پر بیڈ پر بیٹھا تھا۔ میں نے کہا تھا نا بیمار پڑ جاؤ گی، روحان نے سوپ میں چمچ ہلاتے اس کی سرخ چھوٹی سی ناک کو دیکھ کر کہا تھا۔ منہ کھولو۔ روحان کی سنجیدہ آواز سن کر اس نے بے ساختہ اپنا منہ کھول دیا تھا۔ روحان نے پھونک مارتے سوپ سے بھرا چمچ اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ آئندہ کے بعد اسنو فال میں تمہارا باہر نکلنا منع ہے۔ وہ پریشان سا اس کے سرخ چہرے کو دیکھ بول رہا تھا۔ دانین نے اپنا منہ پھلا لیا تھا۔ وہ اسے سوپ پلاتا ہوا اس کے ساتھ ساتھ ڈانٹ بھی رہا تھا۔ تمہارے بال گیلے ہیں۔ روحان نے سوپ پلانے کے بعد اس کو میڈیسن دیتے اس کے بال کو بغور دقت تھا جو ہلکے ہلکے گیلے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ڈرائی نہیں کیے، وہ لب کاٹتی بولی تھی۔ روحان نے اسے تیز نظروں سے دیکھا تھا۔ تمہاری اسی لاپرواہی کی وجہ سے تمہیں سردی لگ گئی ہے، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ ہیئر ڈرائر کہاں ہے؟ اس نے بیڈ سے اٹھتے پوچھا تھا۔ دانین کے اشارے پر اس نے جلدی سے ہیئر ڈرائر نکالتے اس کے بال سکھائے تھے۔ دانین بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو، اس نے روحان کا ہاتھ بے ساختہ پکڑتے مسکرا کر کہا تھا۔ روحان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے اس کی ناک کو ہلکے سے دبایا تھا۔ ریسٹ کرو، وہ اسے بولتا باہر نکل گیا تھا۔ اس بات سے بے خبر کہ ملائکہ نے ان دونوں کی ساری حرکتوں کو دیکھ لیا ہے۔ شاذل سلگتی آنکھوں اور بے تاثر انداز میں نورے اور عمار کو گھور رہا تھا۔ وہ دونوں پریزنٹیشن دینے کے لیے ڈائس کے پاس کھڑے تھے۔ عمار لیپ ٹاپ سیٹ کر رہا تھا، نورے اس کی مدد کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ دو بار اس کا ہاتھ عمار کے ہاتھ سے ٹکرایا تھا جس سے ان دونوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن شاذل کی آنکھوں میں مرچیں ضرور چبھنے لگی تھی۔ تم دونوں کب تک سٹارٹ کرو گے پریزنٹیشن؟ اس نے تپے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ نورے نے بے ساختہ لیپ ٹاپ سے سر ہلاتے اس کی جانب دیکھا تھا جس کا چہرہ ہلکا ہلکا سرخ ہو رہا تھا۔ بس 2 منٹ سر، عمار کی طرف دیکھتے نورے نے دانت کچکچا کر مسکرا کر کہا تھا۔ اونلی 2 منٹس۔
شاذل لب بھینچ کر اپنے ہاتھ میں بندی گھڑی کو دیکھتا سرد لہجے میں بولا تھا۔ ماں نے لیپ ٹاپ کنیکٹ کرتے ہی پریزنٹیشن فٹافٹ سٹارٹ کر دی تھی۔ شاذل سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جو بار بار سلائیڈ چینج کرتا نورے کو اسمائل پاس کر رہا تھا۔ مار کے ختم کرنے کے بعد نورے کی باری تھی۔ وہ سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے نروس ہوئی تھی۔ مس نورے آج سٹارٹ کر دیں گی آپ؟ شاذل کے طنز لہجے میں پوچھنے پر اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ ماں نے اسے پانی کی بوتل دیتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے حوصلہ دیتا۔ جسٹ کام ڈاؤن۔ عمار اس کے کان کے قریب جھک کر بولا تھا۔ نورے کو اس کا یہ انداز بالکل پسند نہیں آیا تھا لیکن اسے حوصلہ دینے پر وہ اسے ہمت ملی تھی۔ دوسری جانب شاذل چل اٹھا تھا۔ عمار کا ہاتھ نورے کے کندھے پر دیکھ کر اس نے زور سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ نورے نے ایک گہری سانس لیتے بولنا شروع کیا تھا اور اسے بولتے دیکھ کر سب حیران تھے۔ اس کی پریزنٹیشن کمال کی تھی۔ وہ سب چیزیں اچھے سے ایکسپریس کر رہی تھی۔ سارا کمال اس نے رات کو اٹھ کر کیا تھا۔ آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی تھی اور تب اس نے یہ تیاری کرنا شروع کی تھی۔ اس کی سلائیڈز کو دیکھتے اس نے بہت مشکل سے سب یاد کیا تھا اور اس کی مدد عمار نے کی تھی۔ تھینک یو۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پریزنٹیشن ختم کرتی بولی تھی۔ سب اسٹوڈنٹ نے تالیاں بجا کر اس کی حوصلہ افزائی کی تھی جس سے وہ کھل اٹھی تھی۔ اٹس گڈ۔ وہ جو شاذل کی طرف امید سے بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اس کے الفاظ سن کر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ سونیا اسے دیکھ کر بس منہ بگاڑ رہی تھی۔ نورے نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ ان دونوں کے بعد نیکسٹ گروپ اپنا ٹاپک پریزنٹیشن کرنے آئیں گے۔ لیکچر ختم ہوتے ہی دوسری وہ کلاس سے نکل گئی تھی۔ عمار اس کے ساتھ ہی تھا۔ شاذل کی سلگتی نظروں نے ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے باہر جاتے دیکھا تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ روحان نے اس کے ماتھے اسٹارٹ ہے نا ریکارڈنگ؟ ہاں، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ روحان نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا ٹمپریچر چیک کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اب بہتر ہوں، بس سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ منہ پھلا کر بچوں کی طرح بول رہی تھی۔ روحان کا دل بے ساختہ تھا۔ اس کی ممی گالوں کو کھینچنے کا کیا تھا؟ میں میڈیسن دیتا ہوں، اسے کچھ فرق پڑے گا، لیکن پہلے اٹھ کر فریش ہو جاؤ۔ روحان نے اس کے دائیں گال کو زور سے کھینچتے کہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو قابو نہیں کر سکا تھا۔ دانی نے بے ساختہ اپنے سرخ پڑتے گال پر ہاتھ رکھتے حیرت سے روحان کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ تم کیوٹ لگ رہی تھی۔ میں خود کو روک نہیں سکا۔ وہ کندھے اچکاتا اس کی حیران نظروں کو دیکھ کر بولا تھا۔ دانی نے نچلا لب دانتوں تلے دباتے اسے گھورا تھا۔ نیچے جھکے اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ روحان سوالیہ نظروں سے دیکھتے اس کی جانب جھکا تھا۔ دانی نے اس کے دونوں گال کو پکڑ کر زور سے کھینچے تھے۔ ارے کچی کچی کو۔ وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے بول رہی تھی۔ روحان کو بے ساختہ اس پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ لے لیا بدلہ، اب چلو اٹھو اور فریش ہو کر آؤ۔ روحان نے مسکراتے ہوئے آبرو اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ دانی خوشی سے سر ہلاتی تیزی سے واش روم میں باہر گئی تھی۔ وہ بھی مسکراتا ہوا روم سے باہر نکل گیا تھا۔ ملائکہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ وہ تم پر بہت زیادہ منحصر ہونے لگی ہے، ملائکہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ روحان خاموش ہی رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس نے 2 سال تک کسی کو خود کو چھونے نہیں دیا۔ صرف تم وہ واحد شخص ہو جس کا لمس وہ دوبارہ برداشت کرنے لگی ہے۔ ملائکہ اسے جانچتی نظروں سے دیکھتی بولی تھی۔ روحان بے تاثر انداز میں کھڑا تھا جیسے دل میں خوشی کے کئی دیپ جل اٹھے تھے کہ وہ اس کے لیے اتنا خاص ہے۔ وہ تمہاری عادی ہونے لگی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بہت جلد یہاں سے واپس پاکستان چلی جائے گی۔ اسے دور رہو روحان، وہ واپس جا کر بکھر جائے گی۔ تم اسے اگر سنبھال رہے ہو تو تمہاری جدائی سے دوبارہ بکھیر دے گی۔ ملائکہ کی بات سن کر روحان کی گردن کی شریانیں غصے سے ابھر پڑی تھی۔ میں اسے بگڑنے نہیں دوں گا، آپ فکر مت کریں، وہ پرتعش لہجے میں بولا تھا۔ ملائکہ کے ہونٹ ہلکے سے اوپر اٹھے تھے۔ اس کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش بھی مت کرنا، آغا جان کو پتہ نہیں لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ ملائکہ نے اسے دھمکی دی تھی۔ آپ کو لگتا ہے میں اس کے ساتھ کچھ غلط کروں گا؟ اس نے سنجیدگی سے آبرو اچکاتے پوچھا تھا۔ ملائکہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بہتر ہوگا آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ وہ ملائکہ کو دو ٹوک انداز میں بولتا تیزی سے نیچے چلا گیا تھا۔ ملائکہ کی پرسوچ نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ عمار کے انسسٹ کرنے پر وہ اس کے ساتھ لنچ کر رہی تھی۔ اسے پتہ چلا تھا عمار کی انگیجمنٹ اپنی چچا زاد سے ہو چکی ہے جس سے وہ بچپن سے پیار کرتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر نورے کے کان پک گئے تھے۔ شاذل جو کیفے کے سامنے سے گزرتا میٹنگ روم کی طرف جا رہا تھا، اس کی نظروں سے نورے اور عمار چھپے نہیں رہ سکے۔ اس نے بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا۔ اسے اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی آگ لگی ہوئی تھی۔ نورے کو کسی اور کے ساتھ دیکھنے سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ہماری نیکسٹ کلاس کا ٹائم ہو گیا، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اپنا جوس ختم کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں چلو۔ عمار بل پے کرتا کھڑا ہوا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں اپنا بل خود پے کر سکتی ہوں۔ نورے نے چند پیسے نکال کر ٹیبل پر رکھ دیے تھے۔ عمار نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا جب نورے نے آبرو اچکاتے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اوکے میم، آپ کی بات ہی الگ ہے۔ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ ایکسکیوز می نورے، تمہیں سر شاذل اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ وہ جو کلاس میں انٹر ہونے والی لگی تھی اسے سی آر نے
روکتے ہوئے کہا تھا۔ نورے نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ شاذل کو اس سے کیا کام تھا بھلا، ڈانٹتے یا غنڈہ گردی کرنے کے علاوہ؟ آپ جائیں، میں آتی ہوں۔ وہ عمار سے بولتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی شاذل کے آفس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ نوک کرتی آفس میں داخل ہوئی تھی جب اچانک اسے گردن سے پکڑتے شاذل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے بند دروازے کے ساتھ لگایا تھا۔ نورے کی آنکھیں ایک دم وحشت سے پھیل گئی تھی۔ اس نے پریشانی سے شاذل کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ چیخنا مت، شاذل نے تنبیہ کی تھی۔ نورے کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، چھوڑیں مجھے۔ وہ شاذل کے منہ سے ہاتھ ہٹانے پر بنا لحاظ کے بولی تھی، شٹ اپ۔ اس نے بے ساختہ نورے کے گلے پر گرفت سخت کی تھی۔ تم اس سے دور رہو، شاذل دھیمی آواز میں کرایا تھا۔ نورے نے نہ سمجھ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے گلے پر محسوس کرتے اس نے ایک پل کو اپنا سانس روک لیا تھا۔ کس سے؟ نورے نے نہ سمجھی سے پوچھا تھا۔ عمار سے۔ اس کے ساتھ تم چھپا چھپا کر بیٹھ رہی ہو۔ آج کل وہ غصے سے پھنکا رہا تھا۔ آپ کو میرے اوپر ایسا کوئی حق نہیں جو مجھ پر حکم چلائے۔ وہ آنکھیں گھما کر بولتا اس کے غصے کو مزید ہوا دے گئی تھی۔ حق؟ وہ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ تم میری بات نہیں مانو گی؟ شاذل نے ایک دم اس کا گلا چھوڑتے پوچھا تھا۔ نورے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ شاذل نے ایک دم اپنی ویسٹ سے گن نکال دی اس کے سر پر رکھی تھی۔ اگر تم اسے دور نہ رہی تو جو میں عمار کے ساتھ کروں گا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ گن کی ٹھنڈی نال اس کے ماتھے پر دباتا بولا تھا۔ نورے نے کے چہرے کی ہوائیاں اڑتی دیکھ کر اسے سرور مل گیا تھا۔ آپ کی غنڈہ گردی سے میں نہیں ڈروں گی، وہ چیخ کر بولی تھی۔ اس کی زبردستی پر انگ انگ میں آگ سی لگ گئی تھی۔ تم مجھ سے ڈرتی نہیں ہو؟ شاذل نے طنزیہ مسکرا کر پوچھا تھا۔ نورے کو اس کی مسکراہٹ سے خوف محسوس ہوا تھا۔ نہیں، نورے نے بے ساختہ سر نفی میں ہلایا۔ وہ اسے چیلنج کر رہی تھی۔ واقعی؟ اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو گن سے چھوتے بے تاثر انداز میں پوچھا تھا۔ میرا لیکچر سٹارٹ ہو گیا، میرے پاس آپ کی فضول باتوں کا کوئی جواب نہیں۔ وہ لب دباتی اپنی نظریں شاذل سے ملاتی بولی تھی، اس لڑکے سے دور رہو ورنہ اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ نورے سے دور ہٹتا وہ دہشت انداز میں بولا تھا۔ نورے نے اس کی جانب دیکھتے سر نفی میں ہلایا تھا، ساتھ ہی موقع پاتے وہ فوراً آفس سے نکل گئی تھی۔ ڈیم اٹ، دماغ خراب ہو گیا میرا؟ وہ دروازے پر ٹانگ مارتا اپنے بالوں کو زور سے مٹھیوں میں بھینچ گیا تھا۔ دل میں ایک آگ سی لگی ہوئی تھی جو اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ادھر بیٹھو۔ وہ اس کے لیے کچن میں کھانا لینے آیا تھا۔ اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے اس نے سائڈ ٹیبل سے کھانے کی ٹرے اٹھا کر اس کے سامنے رکھی۔ پھر سے سوپ؟ اس نے منہ بنایا تھا۔ کل تو وہ شرافت سے پی گئی تھی، آج اس کا کوئی چٹپٹی چیز کھانے کو دل کر رہا تھا۔ ہاں، جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی یہ سوپ ہی پینے کو ملے گا، روحان نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا تھا جو کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا، اس نے ناک چڑھائی تھی۔ اگر تم نے سوپ پی کر میڈیسن لے لی پھر تم مجھ سے جو سوال پوچھو گے میں اس کا جواب دوں گا، روحان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ دانی نے جھٹ سے اس کی بات سنتے سوپ اٹھا کر پینا شروع کر دیا تھا۔ کیا میں 3 سوال پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے سوپ اٹھاتے 3 انگلیاں اٹھاتے پوچھا تھا۔ روحان نے سر ہلایا تھا۔ وہ جلدی سے سوپ ختم کرتی میڈیسن بھی لے چکی تھی۔ روحان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کی تیزی نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا آپ سنگل ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائے تناؤ بھرے تاثرات نے روحان کی مسکراہٹ گہری کر دی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں میرڈ ہوتا تو تم میری بیوی مجھے ایسے جاب کرنے دیتی؟ روحان نے بھویں مسکراتے پوچھا تھا۔ دانی نے گہری سانس خارج کی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی لڑکی ہے؟ میرا مطلب جس سے آپ پیار کرتے ہیں اور شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دانی نے اپنے چہرے پر آتی لٹ کو کان کے پیچھے ریس سے پوچھا تھا۔ پہلے تو ایسی کوئی لڑکی نہیں تھی، لیکن اب ہے جس سے میں شادی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اسے ضرور اپنا ہمسفر بناؤں گا۔ اس کے جواب پر وہ مرجھا گئی تھی جسے روحان نے بغور دیکھا تھا۔ باقی ایک سوال میں بعد میں پوچھوں گی، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ تیز سے بولتی کمبل اوڑھتی لیٹ گئی تھی۔ روحان خاموشی سے برتن لیتا لائٹ آف کر کے نکل گیا تھا۔ وہ اگلے لیکچر چھوڑتی ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس آ چکی تھی۔ افرا اس وقت یونیورسٹی تھی۔ شاہ زیب اور شاہ میر اپنے آفس گئے ہوئے تھے، صرف فاطمہ بیگم ہی گھر پر تھی۔ اس کا ارادہ سیدھا اپنے کمرے میں جانے کا تھا، لیکن راستے میں ہی فاطمہ بیگم نے اسے روک لیا تھا۔ شاہ زیب کے آتے ہی کچھ زیادہ پڑھنے ہی نکل آئے تمہارے؟ فاطمہ بیگم نے نکوت سے پوچھا تھا۔ اب تو شاہ زیب اور نورے دونوں ہی سے انہیں نفرت سی ہو گئی تھی۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، راستہ چھوڑے میرا، نورے نے لب کھینچ کر کہا تھا۔ فاطمہ بیگم سے آگے بڑھتے اس کے دوپٹے سے نظر آتے بالوں کو مٹھی میں دبوچا تھا۔ نورے نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ان سے اپنے بال چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یہ بھولنے کی کوشش مت کرو جب تم اپنی نحوست سے اپنی ماں کو کھا گئی تھی تب میں نے ہی تمہیں سنبھالا تھا۔ اس کے لہجے کا زہر اور لفظوں کے تیر
اسے بری طرح زخمی کیا تھا۔ اس کی ساری مزاحمتیں ایک دم رک گئی تھی، وہ ساکت کھڑ رہ گئی تھی۔ دوبارہ اپنے باپ یا بھائی کو میرے خلاف کرنے کا سوچنا بھی مت، تمہارا وہ حشر کروں گی، خود کو بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہوگی۔ فاطمہ بیگم زہر کن لہجے میں پنکا رہی تھی، کپڑے بدل کر نیچے آؤ، کھانا بناؤ، میں تم لوگوں کی نوکر نہیں ہوں، دفعہ ہو جاؤ۔ فاطمہ بیگم نے جھٹکے سے اس کے بال چھوڑتے کہا تھا۔ نور لب بھیج کر ساکت نظروں سے زمین کو دیکھتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کپڑے چینج کر کے اس نے فاطمہ بیگم کے کہنے پر سارے کام کر دیے تھے، وہ چاہ کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پائی تھی۔ شکر ہے وہ پروفیسر یونیورسٹی چھوڑ گئے، افرا نے شاہ زیب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے کہا تھا۔ اسے آج ہی رحمان کی یونیورسٹی چھوڑنے کا پتہ چلا تھا، جس پر وہ بے حد خوش تھی۔ اب نئے پروفیسر آئیں گے، اسے امید تھی کہ وہ اسے پاس کر دیں گے۔ وہ اس لائق ہی نہیں تھا اسے پروفیسر رکھا جانا۔ شاہ زیب پراسرار مسکراتا بولا تھا، اس نے ہی اپنے کنیکشن استعمال کرتے اسے یونیورسٹی سے نکلوا دیا تھا، بھلا اسے کہاں منظور تھا کسی کی وجہ سے اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ شاہ زیب کہاں گم ہیں آپ، کب سے بلا رہی ہوں۔ افرا کے کندھے پر ہاتھ رکھنے پر وہ اسے اپنے خیالوں سے باہر نکل آیا تھا، کسی حسین ابصرہ کی سوچوں میں گم ہوں۔ شاہ زیب نے اسے تنگ کرنے کے لیے سنجیدگی سے کہا تھا، شاہ زیب ایسے سوچے گا بھی مت، میں آپ کی جان لے لوں گی۔ وہ غصے سے تڑپ اٹھی تھی۔ شاہ زیب اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا محظوظ ہوا تھا۔ کیسے لوگی، میری جان تو پہلے ہی کسی اور کے پاس ہے۔ وہ مسکراہٹ دباتا انتہائی سنجیدگی سے بولا تھا، شاہ زیب مجھے تنگ مت کرے، ورنہ روٹھے انداز میں بول گئی، تمہارے علاوہ مجھے کوئی نہیں پسند یار، تم ہی میرے جانے دل ہو۔ شاہ زیب نے اس کی جانب موٹے دل فریب سے مسکراہٹ سے کہا تھا۔ افرا کے ہونٹوں پر ایک حسین مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ یونیورسٹی آتی قدرے ویران جگہ پر درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، دل عجیب سا بے چین ہو رہا تھا، آنکھوں میں برسوں کی تھکن تھی، وہ خاصی مایوس لگ رہی تھی۔ کئی سالوں کا فاطمہ کا ٹارچر اب آہستہ آہستہ زہر کی طرح اس کے اندر اترتا ہوا اسے ختم کرنے لگا تھا۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ کسی نے پیچھے سے اس کی گردن پر گن رکھی تھی۔ نورے کی نظر بے ساختہ اوپر اٹھی تھی، اسے اپنے سامنے شخص کو دیکھتے اس کی آنکھیں ایک دم پھیل گئی تھی۔ وہ وہی شخص تھا جو اسے پہلے بھی مارنے کی کوشش کر چکا تھا۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا، کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ نورے نے بے خوف انداز میں پوچھا تھا۔ تم نے میرا چہرہ دیکھ لیا ہے، یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے، وہ شخص سرد لہجے میں بولا تھا۔ مجھے مارنا چاہتے ہو؟ اس نے بے تاثر انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں، اس شخص نے سرد لہجے میں بولا تھا۔ مار دو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بے خوف انداز میں بولی تھی۔ مقابل کو حیران کر گئی تھی، وہ آنکھیں بند کرتی درخت سے ٹیک لگا گئی تھی۔ ٹھا، ایک دم کسی چیز کے زمین پر گرنے کی آواز نے اس کی آہستہ سے آنکھیں کھولی تھی۔ شاذل کو اپنے سامنے کھڑا دیکھتے نہ جانے کیوں اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ امڑ آئی تھی۔ شاذل نے ایک کٹیلی نظر اس پر ڈالتے فون نکال کر اس کی عسکری کو کال ملائی تھی۔ اس آدمی کے بارے میں بتاتے وہ نورے کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ اسے پاگلوں کی طرح مسکراتے دیکھ کر اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ کھینچ کر اس آدمی کو درخت کے ساتھ لگا کر بٹھا چکا تھا، اس کے سر پہ زور سے پسٹل مار کر وہ اسے پہلے ہی بے ہوش کر چکا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنی جان دینے کا؟ شاذل نے نورے کو بازو سے دبوچ کر کھڑا کر کے درخت سے لگایا تھا۔ ہاں، جیسے آپ کو شوق ہے میرے راستے میں آنے کا، وہ شاذل کے گن پر نظریں رکھے سرد آواز میں بولی تھی۔ اس کا منہ دبوچتے شاذل نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ملائی تھی۔ میرے ہاتھوں سے مرنا چاہتی ہو؟ وہ سرد آنکھوں سے اس کی سپاٹ نظروں میں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ شاذل ایک ہاتھ درخت پر رکھتا اس کے اوپر جھکا تھا، اس کی توڑی کو تھامتے وہ پراسرار سے مسکرایا تھا۔ آئی لائک یور ایٹیٹیوڈ گرل، وہ اس کے چین کو پر نشان پر انگوٹھا پھیرتا گمگیر لہجے میں بولا تھا۔ نورے کو اپنی تیز ہوتی دھڑکنیں اپنے کانوں میں محسوس ہونے لگی تھی۔ شاذل کی گہری نیلی آنکھوں میں دیکھتے نورے کھو سے گئی تھی۔ اچانک اس کے کندھے پر سر رکھتے وہ سسک اٹھی تھی۔ شاذل اس کے آنسو اپنے کرتے پر محسوس کرتا ایک پل کو پریشان ہوا تھا۔ نورے، اس نے دھیمی آواز میں اسے پکارا تھا جس کی سسکیاں اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ نورے نے دھیرے سے سر اٹھاتے بھیگ کے آنکھوں میں شاذل کو دیکھا تھا۔ میں تھک گئی ہوں، اپنے دائیں ہاتھ سے چہرہ صاف کرتے وہ معصوم بچوں کی طرح بولی تھی۔ شاذل سپاٹ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو رونے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ پلکوں کے جالر کو اٹھاتے گراتے مقابل کو اپنا اسیر بنا رہی تھی۔ شاذل نے اپنے دونوں ہاتھ سے آہستہ سے اس کی نم پلکیں چھوئی تھی۔ کیوں تھک گئی ہو؟ اس نے کچھ حیرت سے سوال کیا تھا۔ کچھ نہیں، وہ ایک دم ہوش میں آتی تیزی سے پیچھے ہٹتی دیوار سے چپک گئی تھی۔ یو آر میکنگ می سو کریزی، وہ بڑبڑایا تھا۔ نورے سے دور ہٹتے اس نے عسکری کے بھیجے گئے ساتھیوں کو دیکھا تھا، انہیں دیکھ کر وہ دیوار بن کر نورے کے آگے کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے عسکری پاس لے جاؤ اور کسی کی نظر میں مت آنا، شاذل سر لہجے میں بولا تھا۔ وہ دو لوگ تھے جو سر ہلاتے بے ہوش شخص کو اٹھاتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ تم اپنی کلاس میں جاؤ۔ وہ درخت سے ٹیک لگا کر کھڑی نورے کو دیکھنے لگا تھا۔ میں یہاں ہی بیٹھوں گی، کیا کر لیں گے آپ؟ وہ زمین پر بیٹھی ضدی لہجے میں بولی تھی۔ شاذل نے اسے گھور کر دیکھا تھا جس کا دماغ توازن آج بگڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کوئی نشہ تو نہیں کر کے آئی؟ شاذل نے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھتے خاصی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ نورے کا موڈ بگڑا تھا، فاطمہ بیگم کی وجہ سے وہ واقعی پاگل ہونے لگی تھی۔ آپ کا کوئی لیکچر نہیں؟ نورے نے الٹا اس سے سوال کیا تھا۔ میرے ایک سوال کا جواب دے دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔
وہ نورے کی طرف جھکتا بولا تھا۔ نورے نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ تم نے اس شخص سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ شاذل کا جواب سن کر وہ مسکرائی تھی۔ اس کے ہاتھ کے اشارے سے شاذل کو اپنی جانب جھکانے کا اشارہ کیا تھا۔ شاذل اس کے آگے جھکا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکی بے تاثر انداز میں بولی تھی، کیونکہ مجھے جینے کی خواہش نہیں ہے۔ وہ میرا کام آسان کر رہا تھا۔ اس کے جواب نے شاذل خان کو ساکت کر دیا تھا۔ اس نے نورے کو حیرانی سے دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں نہ جانے کون سا ڈر تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ، اس نے بے ساختہ نورے کو تھوڑی کو جگرتے پرتعش لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کا جواب سن کر نہ جانے کیوں اس کا دل جل اٹھا تھا۔ کیا کر لیں گے آپ؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے مایوسی سے بولی تھی۔ شاذل کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تم جو کہو گی میں وہی کروں گا، ایک بار بول کر تو دیکھو، شاذل نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ پراسرار سے مسکرائی تھی۔ سچی؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے پوچھا تھا۔ شاذل بنا سوچے سمجھے اپنے بھڑکتے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے سر ہلا گیا تھا۔ مجھ سے نکاح کر لیں، اس کی بات نے شاذل کو ساکت کر دیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے نورے کو دیکھا تھا۔ نہیں کر سکتے نا، آپ بھی باقیوں کی طرح جھوٹے ہیں، وہ سلگتے لہجے میں طنزیہ ہنس کر بولی تھی۔ مجھے کچھ ٹائم چاہیے سوچنے کے لیے، وہ لب بیچ کر بولا تھا۔ اب بات کی بھی تو اپنی انا کی خاطر، اس پر قائم بھی تو رہنا ہی پڑنا تھا۔ آپ رہنے دیں، میں عمار سے اس کی بات منہ میں دب گئی تھی جب شاذل نے اس کی گردن کو دبوچتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بے حد پاس کیا تھا۔ اس کے بارے میں سوچنا بھی مت، وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ نورے کی آنکھیں چمک اٹھی تھی، اس کی جیلسی دیکھ کر دل پر ٹھنڈی فوار برس رہی تھی۔ آپ نہ صحیح تو کوئی اور صحیح، اور مجھے لگتا ہے آپ سے زیادہ اچھا آپشن عمار ہے۔ وہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتی مزید اس کے آگے غصے کو ہوا دے گئی تھی۔ غصے سے اس کی گردن کی رگیں پھول گئی تھی، ماتھے پر تیوری چڑھائی گئی تھی، آنکھوں میں لال ڈورے سے ابھرنے لگے تھے۔ میں تم سے نکاح کروں گا، کسی دوسرے مرد کا خیال بھی اپنے ذہن میں مت لانا۔ شاذل کا جھلسا دینے والی سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، جس کا جنونی انداز دیکھ کر وہ ایک پل کو ڈر بھی گئی تھی، لیکن اسے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔